नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू जो सिलेक्टेड है दैट इज़ लीडरशिप इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। तो कुरान के अंदर सूरह सजदा की आयत नंबर 24 के अंदर मेजर आर्टिकल्स ऑफ लीडरशिप दिए गए हैं, मैक्रोज जिसे हम कहते हैं। स्पेसिफिकेशंस के अंदर जो दो उसूल उसमें बयान किए गए हैं उसमें काफ़ी डिटेल है, काफ़ी तफसील है, लेकिन जो असल कुल्लियात हैं, जो दो बड़ी कुल्ली हैं, द टू मैक्रोज ऑफ लीडरशिप, वो इसी के गिर्द रिवॉल्व करती है और इसी के गिर्द डिसाइड करती है। मगर उस पर जाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन, सब इंसान जो है वो एक चरवाहे की मानंद है, एक बादशाह की तरह है। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और उनसे उनकी रैयत का सवाल किया जाएगा जो उनकी रियाया थी, जिस चीज़ को वो लुक आफ्टर करते थे। तो इससे पता चलता है कि लीडरशिप जो है वो किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ ख़ास नहीं की जा सकती। लीडरशिप को किसी प्रोविंशियल लीडरशिप के साथ नहीं ख़ास की जा सकती, इंटरनेशनल लीडरशिप के साथ ख़ास नहीं किया जा सकता, बल्कि हर फैसेट ऑफ लाइफ में, हर डोमेन में, जहाँ जहाँ इंसान रहता है, हर इंसान एक इमाम है, एक कायद है, एक लीडर है, और उसकी लीडरशिप के अंडर किसी के 2 लोग हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 1000 हैं, किसी के 500 हैं, किसी के लाख हैं, किसी का सूबा है, किसी के पूरे पूरे स्टेट्स हैं अंडर, जो उसकी क़यादत के अंदर लोग उसके साथ, जो अल्लाह ने उसको दिया है या उसने ऑप्ट किया उसके लिए, तो उससे उसका सवाल किया जाएगा। तो मुझे इस पे बड़ी हैरत होती थी कि किस चीज़ का सवाल किया जाएगा उनसे। इस चीज़ का सवाल किया जाएगा कि तूने उनको किस तरह संभाल के रखा, पहले उनको बनाया कैसे, पहले उनको जमा कैसे किया। पॉइंट नंबर 1 कि हर इंसान एक राई है और उससे उसकी भेड़ बकरियां, चरवाहे या रैयत और जो भी उसकी चीज़ें हैं, उस बादशाह से पूछा जाएगा कि उसने अपनी रैयत को कैसे संभाला है। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर सारे सब, तो पहला पॉइंट यही है कि उसको जो है उसने उस रैया को जमा कैसे किया, इसका सवाल किया जाएगा। किया भी है, नहीं किया, फिर उसने उनके अंदर क्या क्या सफाई सुथराई की है, जो मैंने पहले लेक्चर में कहा था, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, उसने तज़किया कितना किया, फिर उनके अंदर विजन कितना उतारा है, फिर उनकी विजन के साथ साथ क्लेंजिंग और स्टैंडर्डाइजेशन कितनी की है इल्मी लिहाज से, फिर उसने उनको एक्सेल कैसे कराया आगे, फिर उसमें उन्होंने रोल फॉर्मेशंस कैसे किए हैं, उसने राइट मैन फॉर द राइट जॉब पर अहल को उसकी जगह अलॉट की है नहीं की, अथॉरिटी डेलीगेट की है नहीं की, उसने उनमें से फर्दर सब लीडरशिप्स और माइक्रो और माइक्रो लीडरशिप्स स्टैब्लिश कराई है नहीं कराई आगे से, उसने HODs कैसे बनाए उनके अंदर, उसके अंदर उसने जो है वो इंटीग्रेशन कैसे कराई है उनकी आपस में, उनको एक स्टेशन तक पहुंचाया नहीं पहुंचाया उसने, फिर कुछ को पहुंचाया या बाज़ को ज़ाया किया उसने, ह्यूमन रिसोर्स कितना उसने उनमें ज़ाया किया और यूटिलाइज किया, और उनके साथ फिजियोलॉजिकल रिसोर्स कितना उसने इस्तेमाल किया, फिर उनको पहुंचाने के बाद उनका फिर तज़किया किया नहीं किया। ये सारे सवाल किए जाएंगे कि उसने अपना एम्पायर बढ़ाया नहीं बढ़ाया, सल्तनत बढ़ाई है नहीं बढ़ाई, रिश्तेदारियां बढ़ाई हैं, रिश्तेदारियों पर भी लीडरशिप है, रिश्ते मेंटेन करना भी लीडरशिप की डोमेन में, ख़ानदान बनाना भी लीडरशिप की डोमेन में, बाप बनना भी लीडरशिप की डोमेन में, सोशल सर्कल रखना भी लीडरशिप की डोमेन के अंदर है। इसी लिहाज से जो है वो माँ की साइड की जो शरीका और रिश्तेदारी हैं वो भी ये भी क़यादत में आएगी, और बाप की साइड भी क़यादत में आएगी। और उसके बाद जो है उसने अपने प्रोफेशनल सर्कल के अंदर अपने कोलीग्स के साथ भी उसकी एक लीडरशिप होगी, अपनी बिजनेस के अंदर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी उसकी क़यादत और लीडरशिप जुड़ी हुई है।
پھر اس کی ایک اسٹیٹ کے ساتھ ایسوسیشن کے ساتھ لیڈرشپ جڑی ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ، ہر انسان ایک سٹیزن اسٹیٹ کا ہینڈ ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کا. تو اس نے حکومت کے ساتھ کیسی اپنی لیڈرشپ کو کانسٹیٹیوٹ کیا، ڈیزالو کیا اس کے اندر، یا اسٹیٹ کتنا اسٹیٹ بنا کے اپنی ایک دو اینٹ کی لیڈرشپ اتنی بڑی لیڈرشپ کے سامنے کلیم کی گئی. پھر اس نے یہ سارے سوال کیے جائیں گے ایک قائد سے، ایک قیادت سے اور ہر انسان سے. تو کیا ایک انسان اس زندگی کے سفر میں 3-4 لوگوں کے ساتھ ہی اپنی mid 30s یا mid 20s میں آ کے ہی کنفائن ہو جائے گا؟ وہی 4 لوگ ہفتے کو آئیں گے اور انہی 4 لوگوں میں اس نے کمفرٹ زونز میں رہنا ہے، یا انہی 4 لوگوں میں اس نے کنوینئنسز کرنی ہے، اس نے ٹریولنگ بھی کرنی ہے تو انہی کے ساتھ کرنی ہے، اس نے ویکینڈ بھی اسپینڈ کرنا ہے تو انہی کے ساتھ کرنا ہے؟ 4 لوگ 3 لوگ. انفیکٹ میں تو ایسے پوسٹرز آتے ہیں کہ جی زندگی میں دوست ایک ہی ہوتا ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا دوست ایک ہی ہوتا ہے؟ اور اگر ایک انسان سلطنت بڑھانے پہ آئے تو دین اسکائی از دا لمٹ ان دس ورلڈ. اس کی زندگی کے اندر اس ہرڈ کو جو وہ ساتھ لے کے چل رہا ہے، اس ریوڑ کو جو وہ ساتھ لے کے چل رہا ہے، اس کے اندر ان کی جنگیں کتنی بڑھائی ہیں اس نے کتنی بیٹل فیلڈز آن کی ہیں، دوستوں اور دشمنیوں کے لحاظ سے کتنی بڑھائی ہیں. یہ سارے سوال لیڈرشپ میں آ جاتے ہیں. تو اسی پرسپیکٹو کے اندر اگر ان کو سولو کرنا ہونا تو ہمارے لیے وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 جو ہے، اٹس از اے کارنر مائل سٹون، کہ آپ کو وہ 2 بڑے اصول چاہیے ہوں گے یہ سارے سوالات کے جواب کے لیے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجعلنا منہم ائمہ، کہ ہم جو ہیں وہ ایک قوم کو یا ایک فرد کو امام بنا دیتے ہیں. وجعلنا منہم ائمہ، انہی میں سے امام بنا دیتے ہیں، یعنی لیڈرشپ الاٹ کر دیتے ہیں ان کو. یہدون بامرنا، اور وہ اتنا ساؤنڈ ہوتا ہے اور وہ اللہ کی ڈیوائن ڈاکٹرنس کے ساتھ اور ڈیوائن جو اس کے اصول ہیں اس کے ساتھ اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ایسے حکم دے رہا ہوتا ہے جیسے اللہ نے چاہا ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا ہوتا ہے ویسے ہی وہ انٹیگریشن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اتنا الائن ہوتا ہے وہ اللہ کی باتوں کے ساتھ جب وہ 2 کام کر لیں. تو ایک لیڈرشپ وہ ہے جو اپنی نفس کے اندر ڈوب کے اپنی خیالات کا تخیل ہوگا جس کے ساتھ وہ سامنے آئے گا، یہ بھی ایک قیادت ہوگی. مگر ایک لیڈرشپ وہ ہوگی جسے اللہ اوپر سے گائیڈ کر رہا ہوگا، جسے اللہ اس کی رہنمائی کر رہا ہوگا، جسے اللہ بتا رہا ہوگا کہ یہ پزلز کیسے سولو کرنے ہیں، روشنی کہاں تلاش کرنی ہے، ڈاؤٹ سے کیسے فائٹ کرنا ہے، وہ اللہ بتا رہا ہوتا ہے اس کو. تو فرق ہے اس کا. اللہ کہتا ہے اگر یہدون بامرنا، میرے جس طرح حکموں کی طرح مطابق اگر ایسی قیادت کھڑی کرنی ہے جو ایسے چلے جس طرح میں کہہ رہا ہوں، تو 2 کام کرنے پڑیں گے اس کو. یہ 2 ہی خلاصہ ہے زندگی کا، اور یہ 2 ہی پیغام ہے قرآن و سنت کا، اور یہ 2 ہی انہینس کرنے آیا ہے اللہ کا دین. پہلا آرٹیکل ہے اس آیت میں لما صبر، اور دوسرا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ وہ دوسرا میں یقین، وَكَانُوا، اور وہ ہماری نشانیوں اور آیتوں کے اوپر یقین رکھتا. یہ 2 آرٹیکلز ہیں، صبر اور یقین. اب حیرت کی بات ہے کہ معاملات جو ہیں اس کے اندر صبر اور یقین کے علاوہ اور کوئی اسپیسیفیکیشنز نہیں ہیں جس کی مجھے ضرورت ہوگی. تو میں کہوں گا جزوی لحاظ سے، اسپیسیفک لحاظ سے، مائکرو لحاظ سے جتنے بھی مسئلے ایک لیڈرشپ کی عادت کے ہوں گے نا، وہ یا صبر کے سے تعلق رکھتے ہوں گے یا یقین سے تعلق رکھتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ صبر کا تعلق جو ہے نا وہ ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے، صبر کا تعلق جو ہے وہ اپنے اندر کی شہوات اور اپنے اندر کا جو وہ ایلیمنٹ ہے نا جس سے انسان خواہشات اور جس سے انسان اپنی نیت اور جس سے انسان اپنی موومنٹ اور بیہیویئرل سائیکالوجی سے تعلق رکھتا ہے نا، صبر اس کے اوپر ایک ایکیڈیمک کلی ہے. اس لیے انسان کو کسی بھی چیز کو لیڈ کرنے کے لیے، خواہ اپنے آپ کو ہو یا غیروں کو ہو، اپنے اندر ہو یا اپنے سے باہر ہو، سب سے بڑا مسئلہ جو آئے گا نا اکارڈنگ ٹو دا قرآن سننا وہ ہے کہ اسے اپنی نفس کو ہولڈ بیک کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. لوگوں کو لیڈ کرنے کا جو نا لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، حالانکہ آپ بڑے لوگوں کو دیکھیں نا وہ حب العلو ہے نا، حب الریاست،
کہ میں لوگوں کے اوپر آؤں اور میں لوگوں کے اوپر ڈومینیٹڈ آؤں، اس کو تو باقاعدہ ایک نفس کی بیماری کہتا ہے شریعت، اسے شوق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اور بات ہے کہ وہ اسے مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ ایک اور بات ہے، اس پر بھی میں بعد میں بات کروں گا کہ آپٹنگ فار اے لیڈرشپ اینڈ بینگ سلیکٹڈ ٹو لیڈ اے رول، یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس میں بات کریں گے۔ لیکن ہر فرد نے ایک ایسپیکٹ سے لوگوں کو جمع کرنا ہے۔ لیڈرشپ کی پہلی ڈیفینیشن یہ ہے لوگوں کو جمع کرنا۔ اللہ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے ہر بندہ ایک رائی ہے، اور سب سے اس کی رعیت اور جو اس کا ریوڑ ہے جو اس کے انڈر جو اس میں تھا، اس کا سوال کیا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا اور اس کو پہنچایا کہاں تھا۔ لیکن سب سے پہلے یہ کام کرنے پڑتے ہیں اپنے ساتھ۔ میں نے زیادہ تر یہ محسوس کیا ہے کہ لوگوں میں شوق ہو جاتا ہے فوراً کہ جی میں آ کے عوام کو ٹھیک کرنا شروع کروں، عوام میں انقلاب پیدا کر دوں، میں عوام کو لیڈ کرنا شروع کر دوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک ایک انسان اپنے نفس کی ان گلاٹیوں سے نہیں گزرتا ہوا جائے گا، وہ کیسے سمجھے گا عوام میں گلاٹیاں، جب وہ اپنا میسج اپنے آپ کو سنائے گا، اور جو اپنا نفس اندر سے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کرے گا، جب اپنے نفس نے اندر سے گیمز کھیلنی اور اندر کے سارے آرٹیکلز استعمال کرنے ہیں، تو یہاں تو اتنے نفوس اور اتنی ذاتیں ہوں گی جن سے میں آپ سے بات کرنے آ رہا ہوں، کتنا بندہ مجھے سن رہا ہے، تو میں کیسے پورے سسٹم میں 500,000 لوگ بھی بیٹھے ہوں تو میری بات ہائی جیک کر جائے گی سب کو، میرے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہے۔ جب مجھے وہ کہتے ہیں نا انگریزی کے اندر، he doesn't know what he's talking about. If I do not know what things are, then how the hell can I speak on leadership from the corporate perspective as well and from the Sharia perspective as well. تو اگر یہ دونوں نہ بھی ہو نا، ہمارا تجربہ بولے گا انشاءاللہ سے کہ ہم نے کتنی چیزیں سنبھالی ہیں نہیں سنبھالی، ہمارا کانٹینٹ ابھی بھی بتائے گا آپ کو، میرے کانٹینٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے تجربے کیے ہوئے ہیں زندگی کے اندر، اور اسی کی بیس پہ ہم ریکٹیفائی کرتے ہیں، اور اسی کی بیس پہ ہمارا کریٹیکل انالیسس ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں چلنی، یہ نہیں چلنی، یہ نہیں چلنی، یہ اس طرح سے نہیں ہونا۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے اپنے ساتھ بڑا ایکسپیریمنٹیشن کی ہوتی ہے، اپنے آپ کو جلایا ہوتا ہے، آپ نے اپنے سے آپ سے جنگ لی ہوتی ہے، اپنے آپ کا انکار کیا ہوتا ہے۔ تو جب انسان نے اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے نا، تو اندر کی جو پوری آرمی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ القلب کالملک، کہ دل جو ہے نا ایک جرنیل کی طرح ہے، وبقیۃ اعضاء جنودہ، اور the rest of the body parts are its army۔ تو اگر اذا صلاحت، اگر دل صحیح ہوگا تو پوری آرمی بھی ٹھیک ہوگی، کانسٹیٹیوٹ ہوگی۔ اگر وہ فاسد ہوگا، فسد الجسد کلہ، پوری کی پوری آرمی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس پوری آرمی کو، جس کے اندر انسان کے جذبات، احساسات، ادراکات، ایموشنل کوشنٹ، انٹلیکچوئل کوشنٹ، امید، خوف، بغض، حسد، کینہ، تکبر، کمپلیکسٹی، سوچ، غم، خوشی، یہ سارے معیار جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نفس نے تو یہ سارا فائر پاور آن کر دینا آپ کے خلاف جب آپ اسے سکھانے جائیں گے ڈسپلن، جب آپ اسے سکھانے جائیں گے ویژن، جب آپ اسے سکھانے جائیں گے سیکریفائس، جب آپ اسے سکھانے جائیں گے قربانی، جب آپ اس کو سکھانے جائیں گے عاجزی، جب آپ اس کو سکھانے جائیں گے تواضع، جب آپ اس کو سکھانے جائیں گے مزاج، بہادری، اور کہیں خاموشی، اور کہیں بولنا حق کے لیے، یہ مزاج اس کی نفس کی کنوینئنس کی جب آپ چیخیں نکالیں گے نا آگے سے، تو نفس بہت بڑا خبیث ہے اندر بیٹھا ہوا، ان نفس اللہ مارا تم بسو، وہ اپنا فائر پاور یوز کرے گا، کہیں سے ڈاؤٹ یوز کرے گا، کہیں سے ڈیزائر یوز کرے گا، لیکن سب سے بڑا پاور اور سب سے پہلا پاور جو نفس یوز کرتا ہے نا انسان کو اسی کنویں میں، اسی دلدل میں مر مٹنے کے لیے، وہ ہے خواہشات۔ خواہشات کے وسوسے، یا وسوسے دے گا یا باہر سے خواہش کھڑی کر دے گا آپ کے سامنے، اور آپ کو کہے گا دیکھو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے اپنے کمفرٹ زونز کو چیلنج کرنے کی، کیا ضرورت ہے اپنے کنوینئنس کو چیلنج کرنے کی۔ اس لیے اللہ نے جو سب سے پہلا آرٹیکل آیت میں رکھا نا، وہ ہے لما صبر۔ جب لوگوں نے صبر کرنا سیکھ لیا، ہم نے انہیں قیادت اور امامت کے رولز دینا شروع کر دیے۔ صبر اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف صبر کرے گا تو لوگوں کے نفس کے خلاف کرے گا۔ اب اپنے نفس کے خلاف ہی صبر کے اوپر یہاں 2 3 4 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے کہ یہ نفس کے ساتھ صبر کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ کبھی سچویشن آئے گی، نفس کو لگ رہا ہوگا یار یہ اللہ کا عذاب آ گیا،
اب وہاں ہولڈ کرنا ہے آپ نے جب تک کہ کلیئرٹی نہیں ہو رہی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا اشارہ ہے، میری ریکٹیفیکیشن کے لیے اللہ نے ایک نعمت اتار دی اندر سے، لعلہم یرجعون لعلہم یتضرعون، اللہ مجھے گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ تھوڑا آف دا گریڈ ہو گیا، واپس کچھ ان ایسپیکٹس کو واپس درست کر. تو جب تک کہ وہ کلیئرٹی نہیں آ رہی ہوتی، صبر، ڈیسیشن نہیں لینے کا صبر، اوپینین نہیں قائم کرنے کا صبر، ٹھیک ہے، اپنا فیصلہ نہیں سنانے کا صبر، فیصلہ سنانے کا صبر، انیشیٹو لینے کا صبر، انیشیٹو ہولڈ بیک کرنے کا صبر. یہ اتنی لمبی گردان ہے، میرے نیٹ پہ زیادہ تر ویڈیوز ہی صبر پہ ملیں گی آپ کو. ابھی حال میں ایک اور ہے، کیونکہ اس صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا اور آپ وہاں پر نا خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. صبر یہ نہیں ہے، یہ تو تیسرے درجے کا صبر ہے. صبر کی پہلی دو کلاسیفیکیشنز ہیں کہ جو کرنے کا کام ہے اسے کیا جائے اور جو نہیں کرنے کا کام ہے اسے نہیں کیا جائے. یہ ہے صبر کی ڈیفینیشن، کہ نفس کو روکنا، نفس کو روکنا ہے کس چیز سے، کہ وہ نہ کریں جو نہیں کرنے کا اور وہ کرے جو کرنے کا. یہ ہے صبر کی اصل ڈیفینیشن، کہ جو کام اللہ نے کہے ہیں کرنے کو اس کو کرنا. یہ صبر اول ہے یہ، اور اولا بھی ہے. اور جو کام منع کیے نا نہیں کرنے کے کسی بھی سچویشن میں، تو اسے نہیں کرنا بھی صبر. اور تیسرا ہے کہ اگر کرتے کراتے کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے اوپر سٹینڈرڈ سے ہٹ کے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنا. یہ تیسرا لیول ہے صبر، کہ ایک تو ایس او پیز کو فالو کرنا صبر ہے، اور ایک اینٹی ایس او پیز کو نہیں فالو کرنا، جو کہ یہ چیزیں نہیں کرنے کی، اس کو بھی فالو، اس کو بھی مینٹین کرنا صبر ہے. کارپوریٹ ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی میل فنکشننگ ہو جائے تو اس کے اندر سٹینڈرڈ سے ہٹ کے بات نہیں کرنی، اپنی گراؤنڈ ہولڈ کر کے رکھنی ہے، اپنے مزاج کی، اپنے آرٹیکلز اور سٹینڈرڈز کو اسٹرکٹلی ہولڈ کر کے رکھنا ہے، تاکہ اس وقت جو ولنریبل اینڈ ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے لوگوں کے سامنے. یہ ہے اتنی بڑی ڈیفینیشن صبر کی شریعت کے اندر. یہ کوئی میں باہر سے پڑھا کے نہیں آیا، میں پڑھتا ہی نہیں ہوں ادھر ادھر کا، میں تو اپنا دین ہی پڑھتا ہوں، اسی میں سے اللہ تعالیٰ روشنی دکھاتا ہے اور اسی کو اپلائی کرتا ہوں لائف میں، تو کریکولمز بن جاتے ہیں سبجیکٹس کے لحاظ سے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو چھیڑنا ہے نا، اور تنگ کرنا ہے اور ریکٹیفائی کرنا اور سیلف انالیسس کر کے سیلف محاسبہ کر کے اندر مجاہدہ کرنا ہے، تو یہ آپ کے اندر سے فوجی آ جائیں گی آپ کو مارنے کے لیے. اور آپ جب قوموں کو لیڈ کرنے جائیں گے، خاندانوں کو لیڈ کرنے جائیں گے، اولادوں کو لیڈ کرنے جائیں گے، اسکولز بنائیں گے، انسٹیٹیوشنز بنائیں گے، آفیسز کھولیں گے، انٹرپرینورشپ کریں گے، یا آپ اپنا کسی جاب میں جائیں گے، آپ ایچ او ڈی بنیں گے، یا کسی ادارے میں ترقی ہوگی، تو کون ہے؟ جن بھوتوں نے آ کے تھوڑی آپ سے لڑائیاں کرنی ہیں. یہی انسان ہوں گے، یہی نفس ہوں گے. جو آپ کے اندر کا نفس ہے وہی ان کے اندر کا نفس ہے. تو جب آپ وہاں پر پرنسپل، سٹینڈرڈز، ڈسپلن، سسٹم، گروتھ، انڈیورز، مینوورنگ، اسٹریٹجک مینجمنٹ، پراپر ایس او پیز اور افیکٹونیس اور ایفیشنسی کی بات کریں گے، اس کی چیخ نکل جانی آگے سے. اس کا نفس جو ہے پہلا تو کام وہ کرے گا کہ وہ، اب نبی ایک لیڈر تھے، جب وہ آئے تو اس کے اوپر 14 نکات کے اوپر ایک لیکچر ہو سکتا ہے کہ کون سے 14 حملے انہوں نے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اوپر، ان کو ڈریل کرنے کے لیے. کہیں پہ کہہ دیا کہ یہ شاعر ہیں، کہیں کسی نے کہہ دیا نعوذ باللہ مجنون ہے، کسی نے نعوذ باللہ کہہ دیا کذاب ہے، کسی نے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا اسے چودھری بننے کا شوق ہے، ہماری زمین کے اوپر سے لینڈ چاہیے. کسی نے کہا عورتیں دے دیتے ہیں، کسی نے کہا چیف بنا دیتے ہیں تو یہ اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے. کسی نے کہا کہ جی یہ جنبوت آگے سکھاتے ہیں انہیں اس طرح کی بات ہے. کسی نے کہا یہ ہسٹری سے پڑھ کے آئے ہیں. کسی نے کہا انہوں نے باقی سارا مکس پلیٹ کر کے نا یہودیوں، کرسچنوں اور ادھر ادھر کا مکس کر کے ایک نیا دین بنا لیا. کسی نے آگے سے کہہ دیا کہ جی جو ہے شہرت کے بھوکے ہیں. کسی نے آگے سے کہہ دیا کہ جی یہ امی ہے، ان پڑھ ہے، انہیں تو آتا ہی کچھ نہیں، یہ کہاں سے آ گیا ہمیں سکھانے کے لیے. کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ خاندانی بڑا نہیں ہے. کسی نے کہا یہ اچھے اسکولوں سے نہیں پڑھا. کسی نے کہا یہ اچھی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھا. کسی نے کہا یہ اچھا گریجویٹ نہیں. لوگ کیڑے نکالنا شروع کیوں؟ یہی ہے. یہی ہوگا جب آپ نے جا کے لوگوں کو یہ کہنا نا کہ بھائی جان آئی کیئر اباؤٹ یو، میں آپ کا خیر خواہ، میں آپ کو اس پوزیشن سے باہر نکالنے کے اندر ہیلپ کر سکتا ہوں، آپ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. تو یہ جس وقت آپ یہ سٹیٹس بھی لیتے ہیں نا روڈ پہ کسی راہ چلتے آدمی سے، آپ نے لیڈرشپ کلیم کر دیا کہ آپ نے جب کسی، تو لیڈرشپ میری نظر کے اندر لوگوں کو ایک ویژن پہ جمع کرنے کا نام ہے. یہ ایک پرسپیکٹو ہے. لیڈرشپ غلط چیز کو درست کرنے کے لیے انیشیٹو لینے کا نام بھی لیڈرشپ ہے. وہ ایک آدمی اکیلا بھی ہو سکتا ہے اور وہ پوری قوم بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایک انسٹیٹیوشن آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے کہ ایک ریکٹیفیکیشن کے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے
ایک توبہ کے پروسیس کو، ایک انابت کے پروسیس کو، ایک رجوع کے پروسیس کو، اور ایک تحسین اور تجمیل اور تکمیل کے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے اگر ایک قوم یا ایک فرد انیشیٹو لے کے کہتا نا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ایسے کر لیں، آپ جتنے بھی عاجز بن جائیں، ایک لحاظ سے لیڈری آ گئی ہے آپ کے اندر، لوگوں نے آپ کو ایسے ہی جج کرنا ہے کہ بھائی ہوں ہے سانو دسدا پیا کہ کام کس طرح کرنے، تو وہ وہی کریں گے جو قوموں نے نبیوں کے ساتھ بھی کیا اور قوموں نے اپنے ساتھ بھی کیا. تو اس لیے سب سے پہلا آرٹیکل ہے صبر کا، کہ آپ کا نفس لٹرلی بہت ہرٹ ہوگا، آپ کا نفس سیبوٹاج کیا جائے گا، آپ کا نفس مجروح کیا جائے گا، آپ کے نفس کی بے عزتیاں کی جائیں گی، آپ کے نفس کے اوپر پرسنل اٹیکس ہوں گے، آپ کے نفس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی فیملیوں کے اوپر گالیاں کی جائیں گی، آپ پہ تنقید کی جائے گی، ایسی تنقید ہوگی کہ آپ، میں کہتا ہوں یہ آپ کا بستر جل جائے، اتنا دل آپ کا جل رہا ہوگا کہ جس بستر پہ انسان سو رہا ہونا وہ بستر جل جائے، اتنی تنقید لوگ کر رہے ہوں گے، چھرے ماریں گے، مزاج دکھائیں گے، ٹینٹرمز دکھائیں گے، اپنا فضول کی جو نا فضول بونگیاں جسے کہتے ہیں، فضول بونگیاں. اس کی مثال آپ ایسے لے لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا ما بعث النبی الا رعى الغنم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی نبی اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا مگر وہ بھیڑ غنم سے مراد تو بھیڑ ہی ہوتی ہے، اگر بھیڑ بکریاں بھی لینا وہ بھیڑ بکریوں کے چرواہے تھے. اب کیوں تھے؟ اس کے اوپر اتنے نکات آ سکتے ہیں کہ بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے اور جو، لیکن اونٹوں کا کوئی بھی چرواہا نہیں. there was not a single shepherd of any camel. کسی اونٹ کا چرواہا نبی نہیں آیا. جتنے نبی بھی آئے ہیں وہ بھیڑوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اپنی نبوت کلیم کرنے سے پہلے. کیوں؟ اس میں نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ، جس کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، جس آبجیکٹ کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، جس جانور کے ساتھ آپ ہوتے ہیں، جس ماحول کے ساتھ آپ کے ہوتے ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی میں وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے. اونٹ جو ہوتا ہے اس کا اثر علیحدہ ہوتا ہے، بھیڑ کا اثر علیحدہ. اونٹ ایک متکبر جانور ہے، تو آپ دیکھیں گے اونٹوں کا جو چرواہا ہوتا ہے نا اس کے اوپر اس کے اثرات آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائیں گے. بھیڑ ہمبل جانور ہے، لیڈرشپ ہیوملٹی کا نام ہے. بھیڑ بکریاں ہیوملٹی سکھاتی ہیں انسان کو. خود بھی ہمبل ہے، عاجز جانور ہے اور مزاج میں بھی عاجزی لے گا. پھر بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، چرواہا بڑا ہوتا ہے، تو اسے ہر وقت لک آؤٹ پہ رہنا پڑتا ہے، ہر وقت لک آؤٹ کے اوپر کہ اس پہ حملہ نہ ہو جائے. اونٹ بڑا جانور ہے، وہ غنی ہے، اس کو ضرورت، وہ بڑا ہے، چرواہا چھوٹا ہے، تو ہی ہیز اے مور ڈومیننٹ پوزیشن اوور ہیئر. تو اس چرواہے کی وہ گرومنگ نہیں ہوگی، وہ گرائنڈنگ نہیں ہوگی جو اس چرواہے کی ہوگی جو بھیڑ بکریوں کا. تیسرا، بھیڑ آرام سے کھاتی ہے اور سکون سے کھاتی ہے، تو صبر چاہیے اس کے لیے. اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھیڑ بکریوں کو کہ چلیں جی اٹھیں اور چلیں کام ہو گیا تاڑا جی 15 منٹ میں. they will take their time. اس کے بعد بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ایک جاتی ہے تو ساری اس کے پیچھے جاتی ہیں. تو اکثر یہ جو ہے نا اندھے بلائنڈ فالوورز ہی ہوتی ہیں. اس میں بھی بہت مسل ایگزرٹ ہوتا ہے ایک رائی کا، ایک چرواہے کا، کیونکہ اس نے ایک کو دیکھنا تو پورے کا پورا کنبا اس کے پیچھے لگ جائے گا. تو اس نے کانسپریسیز، نیگیٹو تھیوریز، اور وہ سارا جو پورے ریور کے اندر آ جاتا ہے نا کہ ایک آدمی ٹیم میں خراب ہو گیا، وہ ساری چائنیز وسپرنگ ہو جائے گی، سب اینٹی ہو جائیں گے اس پہ. یہ ساری چیزیں کرائی گئی ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ ہر نبی کو ان سے گزارا گیا تاکہ ان کے اندر وہ چیز ہے. اور سب سے بڑا آرٹیکل تو میں اس میں یہی سمجھتا ہوں، صبر. بھیڑ بکریوں کے ساتھ تو بہت صبر کرنا پڑتا ہے، عوام کے ساتھ، اپنی ٹیمز کے ساتھ بھی اسی طرح کا صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا کیا مسئلے آئیں گے جس پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا. نمبر 1، ایک چیز سے وہ گزرا ہی نہیں ہے، وہ کیسے آپ کی بات مان لیں. پوائنٹ نمبر 1، وائی وڈ پیپل لسن ٹو اے لیڈر؟ وائی وڈ پیپل فالو اے لیڈر؟ وائی وڈ پیپل گیو دیئر ہارٹس ٹو اے لیڈر؟ نمبر 1، لوگوں کا ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے، سیئنگ از بلیونگ. وہ ٹائم بھی ضائع کرتا ہے، ریسورس بھی ضائع کرتا ہے، وقت بھی ضائع کرتا ہے، نصیحت، بایوگرافیز وغیرہ اس پہ چلتا ہی نہیں. یہ ایک ایٹیٹیوڈ. اور دوسری وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایس او پیز کے مطابق اتنے ایس او پیز کے غلام ہوتے ہیں، ہر وقت ایس او پیز کا اتنا ان کا چل رہا ہوگا کہ جب جس جگہ پر ایس او پی توڑنا ہوتا ہے نا، جیسے ابھی ہمارا بھی یہ پروگرام چل رہا ہے، تو ہم بائی دا بک اینڈ بائی دا کور نہیں چل سکتے. ابھی جب آپ کی سچویشنز خراب ہوتی ہیں تو آپ کو اس وقت سب کچھ آپ کا لپیٹے میں آ جاتا ہے اس ٹائم پر. تو اس ٹائم پر اگر ایک بندہ کہے کہ جی میں ابھی دیکھیں میرے سامنے ایک اسکرین تھی، وہ اسکرین کام کرنا بند کر کے، صرف انٹرنیٹ کے مسئلے نہیں ہو رہے، اور بھی مشینیں خراب ہو رہی ہیں. میں نے آپ سے کہا نا ان مسائل کے اندر شیطان جن آتے ہیں تنگ کرنے کے لیے. تو اب کہیں جی ہم ویٹ کرنے لگے ہیں جب تک کہ وہ نہیں، یو ہیو ٹو بی پرومپٹ سم ٹائم، یو ہیو ٹو بریک سم اصول سم ٹائمز ٹو اسٹیبلش سم اصول.
دس از آل. تو ایک پارٹی ایسی ہوگی وہ لکیر کی فقیر, جی مجھے بتایا نہیں کیا. 10 سال کے بعد بھی اگر ان سے پوچھو نا بھائی یہاں پہ یہ باسکٹ کیا کر رہی ہے, جی آپ نے نہیں کہا تھا, آپ نے نہیں بتایا تھا, ٹاپ مینجمنٹ نے نہیں بتایا تھا, ایچ او ڈی نے نہیں بتایا تھا, امیر صاحب نے نہیں بتایا تھا, تو یہ کیسے رہ جائیں گے. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. ایک بندے کو اصولی بنانے کے لیے صبر, ایک بندے کو حد سے زیادہ اندھی اس کو لگی ہوئی ہے ایک چیز کو فالو کرنے کی, اور اس کے اندر سے وہ اپنا پرسنل اوپینین آپریٹ ہی نہیں کر سکتا, انٹیگریٹ ہی نہیں کر سکتا. جب اس کو کوئی گائیڈ لائن دی جائے کہ بھائی تو اپنی بھی ہانک لے تھوڑی سی اس کے اندر, اپنا بھی کچھ تجربہ اپنا اس کے اندر, تو اس کو صبر. دوسری بات ہے ایک پارٹ, اور یہ دونوں بڑے ایٹیٹیوڈز ہیں جس کے ساتھ سسٹمز خراب ہوتے ہیں, لیڈرشپ چیلنج ہوتی ہے. ایک ہمارا حاکم کچھ کہہ دے, ایک قوم میں مانتی نہیں ہے اس کو. ایک خود حاکم, سارے حاکم بنے ہوئے اور وہ اس لیول کے حاکم بن جاتے ہیں. کہا گیا ہے کہ ہاں ہر انسان کی حکومت ہے, مگر ہر انسان کی حکومت جو ہے وہ اس پرائم سپیریئر حکومت کے مقابلے کی نہیں ہوتی. مگر ہمارے ہاں وہ مزاج یہی ہے ہر کسی کا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں اس کے لیول کے, مگر یہاں ہوگا, مگر دیکھ وہاں پر اپنا اوپینین دے دے گا. صبر. لوگ بیٹھے ہوں گے, لوگ آئیں گے آپ کے پاس, فضول میں اپنی ہاں کے چلے جائیں گے. آپ یہ کیوں نہیں ٹھیک کر دیتے, آپ یہ کیوں نہیں صحیح کرتے؟ بھائی تجھے کیا پتا کہ کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں, پہلے یہ کرنا ہوتا ہے, پھر یہ کرنا ہوتا ہے, پھر یہ کرنا ہوتا ہے, پھر یہ کرنا ہوتا ہے. میرا لیکچر بڑا کلاس کا آگے آنے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ کیسے کیسی چیزیں کی ہیں. اب اس میں آ کے کوئی کہہ دے, 8ویں سال میں آ کے صحابہ نے کہا تھا نا کیا ہم نے اتنا سفر کر لیا ہے, ہم نے اتنی ماریں کھا لی ہیں, ہمیں تھوڑا بہت تو جو ہے نا پنچ بیک کرنے کی اجازت دیجیے, ہم تھوڑا تو اپنا من ریلیکس کریں نا ان کو مار کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں کو آرے سے کاٹ کے 2 حصے کر دیے گئے, تو وہ اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے, انہوں نے اپنی پوری جو لائن آف ایکشن تھا اس کو ڈسٹورٹ نہیں ہونے دیا آگے سے. تو یہ تو صحابہ کے اندر بھی ہوتا تھا رضی اللہ عنہ, ان میں آتا تھا کہ یہ ہم حق پہ ہو کے خاموش ہو گئے, یہ باطل پہ ہو کے چودھری بنے ہوئے اپنے. تو کیا کرایا جی, ٹھنڈا کرایا, وہاں پر ٹھنڈا کرایا. تو اس کے اندر بہت سی چیزیں ہو جاتی تھی. کوئی آ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا چیزوں کی بیسس نہیں رکھ رہے ہوتے تھے, صحابہ آ کے سوال کرتے تھے. اور کیونکہ وہ سوسائٹی سب سے بیسٹ ہے, خیر القرون میں سے آتی ہے, تو ان کی ڈیولپمنٹ کے اصولوں سے بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ جی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی ٹاپ مینجمنٹ نے اتنے بڑے میس کو اس میں کنورٹ کر دیا کہ وہ لوگ دنیا کے لیے مثال بن گئے. مگر وہ شروعات سے ایسے نہیں تھے, ان میں اوصاف تھے, کیریکٹرسٹکس تھیں اچھے ہونے کی, مگر ان کا ایک برا پیچ بھی گزرا ہے جس کے بعد انہوں نے اس کو کنورٹ کیا اس کے ساتھ. تو وہ کیسی اس میں مسائل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک بندے نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا مجھے زنا کی اجازت دے دیں. یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ بندہ کیا ہے, میں پوری دنیا سے جنگیں لے کے بیٹھا ہوں, یہ کویشچن دیکھیں کیسا آ گیا. پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑے طریقے سے ٹیکنیکلی ہینڈل کیا اس کو کہ تم اپنی فیملی کے لیے الاؤ کرو گے کہ تمہارے ساتھ یہ کر دیا جیسے. بولا نہیں, تو کہ دوسروں کی فیملی نہیں ہے. تو یہاں ٹیکنیکلی اس کو وہ کیا. ایک جگہ پر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں, گدھے کے اوپر سواری کر رہے ہیں, کنتو ردیف النبی علی حمار, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے کے اوپر سواری کر رہا ہوں, اور وہاں پہ آپ نے کہا یا معاذ تدری ما حق اللہ علی العباد, کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے, وما حق العباد الا اللہ, اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. ویسے بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں, اللہ خود جو اپنے لیے اپوائنٹ کر لے. تو اب اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ صبر کا ایلیمنٹ چل رہا ہے, وہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی. ایک بچہ ہے, اس کا چھوٹا سا نمیر فوت ہو گیا, تو وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا سٹریس, کتنا سٹریس ٹینشن ہوگی. پوری دنیا کے اصولوں کو آپ نے چیلنج کر دیا, پوری دنیا کے ریلیجنس کو آپ نے چیلنج کر دیا, ایک ایتھیکل مورل گراؤنڈس کی بیس آپ نے اس کی ایک پوری آواز لگا دی آگے سے. آپ نے اسکرپچرس کی ہر قسم کی ڈومینس کو, آپ نے فقہ کو, ادب کو, لٹریچر کو, سارے چیلنجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے کہ جی ہم ہیں صرف دنیا میں اگر کوئی حق رہ گیا نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بس. اور پوری مشرق اور مغرب جو اس ٹائم کی تھی نا, وہ چیلنج کر دیا آپ نے وہاں پر. تو پوری دنیا کے جن آگے ہوں گے مارنے کے لیے. اس سٹریس ٹینشن کے اندر آپ ٹیم مینجمنٹ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ اسٹریٹجیاں دیکھ رہے ہیں, یہاں سے کوئی وہ نہ ہو جائے, وہاں سے کوئی وہ غلط حرکت نہ ہو جائے, یہاں سے کوئی جملہ نہ نکل جائے, کوئی سیکریسی نہ ہو جائے, دار ارقم میں سے کوئی ٹینشن کی بات, وہ سارا آپ ایک ہاؤس لے کے چل رہے ہیں. اتنے میں مدینے کے اندر آپ بیٹھے ہیں, ایک بچے کا جو ہے چھوٹا سا جو ہے پرندہ مر جاتا ہے. آپ اپنے اسٹریس سے نیچے اتر کے اس بچے کو, وہ فیوچر کا ایک لیڈر ہے, وہ فیوچر کا ایک بیج ہے. آپ نے کہا یا عمیر ما فعل عمیر, اے عمیر تیرے عمیر کو کیا ہوا ہے. آپ ٹون ڈاؤن کی. صبر چاہیے اسمائل کرنے کے لیے, صبر چاہیے 20 سال کے بچے کے ساتھ 40 سال کے آدمی کو 20 سال کا بچہ بننے کے لیے. آپ کہتے ہیں جی 20 سال کا بچہ 40 سال کا ہو جائے, یہ کیسے ہوگا؟
کچھ آپ آئیں گے کچھ اس کو لے کے آئیں گے. صبر. دوسرا مسئلہ ہے آپ 40 سال 20 سال کے بچے کی عمر میں آنا ہے, 10 سال کی عمر کے بچے کو ایڈریس کرنا ہے, 25 سال کے لڑکے کو ایڈریس کرنا ہے, طلاق یافتہ کو ایڈریس کرنا ہے, شادی شدہ کو ایڈریس کرنا ہے. انہیں سمجھ ہی نہیں آنی. کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے, اور اگر دیکھا نہیں ہے تو وہ لگام کیوں دے گا آپ کے ہاتھ؟ کریکٹ. اور آپ نے کیا تو وہ کیریکٹر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس کے لیے کہ بھائی میری بات سنیں, تو کیریکٹر اپنا کنٹین اور مینٹین کرنے کے لیے صبر. ایک لیڈر کا صبر کہ وہ ہر جگہ کھل کے فری نہیں ہو سکتا, وہ ہر جگہ کھل کے اپنی بات نہیں کھول سکتا, وہ ہر جگہ لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا, اور ہر جگہ سنجیدہ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے وہ ایک ایٹیٹیوڈ اسٹیبلش رکھنا ہوتا ہے, ایک ایسی کمپوزیشن اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے. جو اللہ کی نے 2 لفظ دیے نا, لما صبر و وکانو بھی آیاتی نہ یوقین, اس میں پوری کائنات سموجا ہے. اللہ نے 2 اصول دیے ہیں. پہلا اصول صبر کا ہے. صبر کرنا ہے کہ بھائی مجھے ابھی میرے من میں ابھی چڑھے اور میں یہاں کیمرے کے اوپر بیٹھ کے جو من میں آئے میں اپنے اندر کا گند غلاظت نکال دوں, میں ہینڈل کر سکوں گا اس کو فیوچر کے اندر, اور جو میری عزت خراب ہو جانی آگے سے. تو یہ لیڈر کا کام ہی ہوتا ہے صبر. اپنے ساتھ صبر, لوگوں کے ساتھ صبر. 30 سال کے بچے کے ساتھ کام کرنے ساتھ. اچھا کچھ لوگ ہار گئے, ان کو اٹھانا صبر. وہ اپنے وہ مایوسی میں بیٹھا ہوا آگے سے, وہ پرانے اس نے راگ گائے ہوئے ہیں, یہ ہو گیا وہ شکست یافتہ کو موٹیویٹ کرنے کا صبر. وہ جو بہت زیادہ جن کو جیت ملتی جا رہی ہے, وہ زیادہ چوڑے ہو گئے, وہ زیادہ پھیل گئے, ان کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے کہ بھیا کانفیڈنس از گڈ بٹ اوور کانفیڈنس از بیڈ. حد سے زیادہ نہیں چوڑے ہو جائیں, ابھی آپ کو نہیں پتا کہاں سے گولی کہاں سے چل سکتی ہے. تو یہ ایک لیڈر آگ کے دریا سے گزرتا ہے صبر کے. صبر لوگوں نے ماننا ہی نہیں ہے, صبر گیت بگنا ہی نہیں ہے, صبر مارکیٹ ہی نہیں ملنی آپ کو, صبر آپ کو بائر ہی نہیں ملے گا, صبر آپ ریسرچ کریں گے آپ کو ٹیم ہی نہیں ملے گی ریسرچرز کی. کیسے ایک پی ایچ ڈی ہائر کر لیں آپ؟ 40 سے 50 ہزار 60 ہزار روپے تو نارمل پی ایچ ڈی کی ایک تنخواہ ہوگی پاکستان. کہاں سے لے کے آئیں اس کو؟ اسکول چلانا ہے, پرنسپل ہے, کہاں سے لے کے آئیں؟ میں ایک کوالٹی ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں اصولوں کے ساتھ, اگر اس کے اندر میں کم پرائس کے اندر لوگوں کو دوں گا, لوگ تو کہیں گے بھائی مفتے میں ملے جو بھی ملے. صبر. زیادہ پیسے بڑھا دو, اس کے اوپر گالیاں کہ بھائی آپ کا تو اسکولنگ سسٹم پیسے. صبر. تو کہتے ہیں نا قومیں خوش نہیں ہوتی کبھی بھی, اس حد تک کہ لیڈرز آگ میں بھی جل جائیں گے نا, اور فزیکل آگ میں بھی جل جائیں گے, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا ہے. قومیں نہیں خوش ہوتی کبھی بھی. اتنی سی 99 اچھائیاں کریں, ایک غلطی ہو جائے, اتنا بڑا پلندہ کھل جائے گا آپ کے خلاف. 99 اچھائیاں نہیں دکھتی لوگوں کو کہ بھائی وہاں پر جو میں نے اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے, دین مینٹین کیا ہے, دنیا مینٹین کی ہے, اصول مینٹین کیے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک غلطی دکھ رہی ہے, کاٹی لگا کے پھینک. ہماری قوم کا لوگوں کا مزاج دیکھیں, اپنے ارد گرد مزاج دیکھیں, اپنا مزاج دیکھیں. بدگمانیوں کے امام ہیں ہم لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث لا تجسسوا. بدگمانی. ادھر امام ابن قیم کہتے ہیں میں کسی کی داڑھی میں سے شراب کے قطرے گر رہے ہوں نا, تو میں یہ سوچوں گا کہ اس کے اوپر کسی نے ڈال دیا, منہ سے نہیں پی اس نے. اور اگر وہ پہاڑ پہ کھڑا ہو کے بول رہا ہوگا نا انا ربکم الاعلی, تو میں سمجھ رہا ہوں گا قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہے آگے سے. ہمیں تو یہاں پہ بتا نہیں سکتے میں کیا. تو ایک تو کسی رول کو آپٹ کرنا اس لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے, رول کو آپٹ کرنا لوگوں میں بہتری لانے کے لیے, رول کو آپٹ کرنا قوم کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے, رول کو آپٹ کرنا کہ میں ان کو سکھاتا ہوں کہ جی میں جس سے گزرا نا اس سے یہ نہ گزریں, یہ آسان کام ہے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز گری ہے تو اس کا 1 سال تک اناؤنس کرو اور اس کے بعد استعمال کر لو. اگر بالفرض اس کا کوئی شخص آ کے کلیم کر دے تو اس کو واپس دے دو. سمپل اصول بیان کیا آپ نے. وہ گری پڑی کوئی چیز مل جائے اس کو آپ 1 سال تک اناؤنس کرتے رہیں. اب وہ آج کے دور میں کیسے ہوگا, وہ علماء کے فتوے کو آپ دیکھ لیجیے گا. اس کو اناؤنس کرنے کے کیا اصول, اور 1 سال کے بعد آپ اسے استعمال کر لیجیے گا, کر لیں. اگر اس کا رب جو ہے مطلب اس کا جو مالک ہے وہ آ جاتا ہے تو اس کو آپ اس کو واپس ہینڈ اوور کریں. آگے ہی بیٹھے ایک صحابی نے کہہ دیا اگر کسی کی بکری گھوم جائے پھر کیا کریں. مطلب اصول سمجھا دیا, پھر بھی آگے کوشچن. پھر کسی نے سوال کیا اگر اونٹ گھوم جائے تو کیا ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کوشچنز کی بیسس کے اوپر تھوڑا سا ڈسگسٹ فیل ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یار پراپر ایک اصول سمجھا دیا پھر کوشچن. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اونٹ کا کیا ہے, خود گھوم پھر لے گا, خود کھا پی لے گا, اپنا لحاظ خود کر لے گا. تو پھر یہ سارے صبر ہے. سارا قوم کو ابھی یہاں کا پتہ نہیں ہے, ابھی اپنے خطرات اور تھریٹس کا پتہ نہیں ہے. صبر. وہ پھر بونگیاں مارے گی جا کے, منع کر رہے ہیں کہ بھائی اس بچے کے اس لڑکے کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں, یہ یاریاں یہ عشق نہ پالیں. پھر بھی جائے گا, وہ نفس ہے نا, خواہشات ہیں, کیسے چھوڑ دیں گے آگے. ہم اپنی قوم کو یہ کہہ کے تھک گئے, بے حیثیت ہے, بہت چھوٹی فقیر اور حقیر حیثیت ہوتے ہوئے اس امت کے اندر کہ بھیا کہ a time lost can یہ جملہ سنیے گا, ٹائم لاس can never be recovered. وقت جو ضائع ہو چکا ہے نا وہ مر کے بھی واپس نہیں آ سکتا. تو جس قوم کی ایک 40s کی عمر والوں نے
اپنا 1 گھنٹہ ضائع کیا ہے، اور 30s کی عمر والوں نے 1 گھنٹہ ضائع کیا ہے، اور 20s کے ایج فریم والوں نے گھنٹہ ضائع کیا ہے. آپ مر کے بھی جی جائیں گے نا تو تب بھی وہ 1 گھنٹہ ریکور نہیں ہو سکتا. بالمقابل جب قوموں کے بیچ میں سویلائزیشن وار چل رہی ہے تو جو 40 سال والوں نے اپنا 30 سے 40 کے دہائی ضائع کی ہے نا، چاہے دین سیکھنے میں، دنیا سیکھنے میں، یا کسی بھی لحاظ سے فیملی اسٹیبلش کرنے میں، یا اپنی ایک امپائر کانسٹیٹیوٹ کرنے میں، وہ بہت مشکل ہے آنا. اگر واپس آنا پڑے گا تو پھر قربانی بہت دینی پڑے گی. جو 20 سے 30 والوں نے ضائع کیا وہ کبھی نہیں آ سکتا، اور جو 10 سے 20 والوں نے ضائع کیا وہ کبھی نہیں آ سکتا. اور جن ماں باپ نے وہ پہلی 3 سال سے 10 سال کی عمر تک کے بچے کو خراب کیا وہ بھی نہیں واپس آ سکتا. تو انہی عرصوں کے اندر جو قومیں وہاں، جو جنریشن گیپ کی وجہ سے قومیں وہاں اسٹیبلش ہو گئیں، یورپ، امریکہ وغیرہ، کینیڈا کے اندر، یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کہیں کہ ایک عذاب آ کے جی یہ اس گیپ کو ختم کر دے گا. یہ کیسے ہوگا؟ اللہ ماشاء اللہ کہ وہ توبہ، پھر وہ سارے توبہ وغیرہ اور دوسرے ایلیمنٹس آپ لے کے آئیں گے. تو یہ قوموں کو اب ہم کیسے سمجھائیں کہ جو ایک جنریشن 40s کی، 50s کی، 30s کی ابھی جو وقت ضائع کر رہی ہے وہ بھاجن میں واپس نہیں آ سکتا. کیا کریں گے جب وہ ریڈی نہیں ہے؟ صبر. قوم کا تزکیہ کرانا ہے، صبر. وہ چلتے چلتے پھر آف دا گرٹ ہو جائے گا. زندگی کے تجربے بتا رہا ہوں میں آپ کو. چل رہا ہوگا، اچانک گلاٹی مار دے گا، اچانک گلاٹیاں مار دے گا، آگے سے ہٹ جائے گا، ریور سے ہٹ کے. میں نے ابھی ریسنٹلی کسی کو، مطلب میں ویسے کسی کو پڑھانا، مطلب میں پرائیویٹلی نہیں پڑھاتا کسی کو، ٹھیک ہے. اب ایک ٹائم تھا میں پرائیویٹلی اسٹوڈنٹس پڑھایا کرتا تھا، پرائیویٹ ایک بچہ تیار کرتا تھا، پرائیویٹ ایک لڑکے کو میدان میں کھڑا کرتا تھا. اب میں اسی طرح پڑھاتا ہوں کلاسز کے اندر، سب کے اندر اسٹوڈنٹ ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ ریشیو 100، 125، 150 لوگ بیٹھیں گے تو اس میں ایک ایک بندے کو کیا ہینڈل کر سکتا ہوں. اصل تربیت ہوتی ہے کہ آپ نے 10-12 بچے لیے ہوتے ہیں. امریکہ میں یہی ہوتا ہے، بچے کم ہوتے ہیں اور استاد جو ہوتا ہے نا وہ ہر بچے کے اوپر اپنا وقت لگا رہا ہوتا ہے. 100 کی کلاس ہو جائے گی تو میں نے کیا خاک کسی کو ہر کسی کی نیٹی گریٹیز چیک کر کے بتانا بھی تیرا یہ مسئلہ چل رہا ہے، تیرا یہ مسئلہ چلتا پہ، تیرا یہ مسئلہ چلتا پہ. تو میں آپٹ کیا بھی کسی کو پڑھانے کے لیے، وہ چلتے 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 پھرتے جو ہے مطلب ہو جاتے ہیں نا، ادھر سے آواز آئی کان میں، ادھر سے آواز کان میں، ادھر سے آواز کان میں، وہ ادھر نکل گیا. حالانکہ میں پرائیویٹلی اب پڑھاتا نہیں ہوں کسی کو، میں اب یہ کلاس روم میں ہی پڑھاتا ہوں. میں نے پرائیویٹلی بچے جو پڑھائے ہیں نا وہ آج سارے ماشاءاللہ مدرار کو لیڈ کر رہے ہیں الحمدللہ، اور بھی جگہوں پہ لیڈ کر رہے ہیں جن کو میں نے پرائیویٹلی پڑھایا ہوا ہے. کیونکہ اس کے اندر پھر میں اس کو ٹائم بھی دیتا ہوں، اس کی صبح شام اس کی پرابلم سنتا ہوں، اس کو بتا رہا ہوتا ہوں یہ وسوسہ یہاں سے آ رہا ہے، یہ ڈاؤٹ یہاں سے آ رہا ہے، یہ جن آ رہا ہے تجھے تنگ کرنے کے لیے، یہ ایتھیسٹ آ رہا ہے یہاں سے یہ کہنے کے لیے، یہاں سے یہ شک آ رہا ہے. وہ پورے ٹائم دینے پڑتے. صبر، وہ آپ سے سوال ہی نہیں کریں گے. صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہالت جو ہے نا ایک بیماری ہے، اور جہالت کی بیماری کا حال ہے سوال ہی نہیں کریں گے. شادیاں ہو جائیں گی، سوال نہیں کریں گے. بچے ہو گئے، اب کیا کرنا ہے پوچھیں گے نہیں بڑوں سے کہ بھائی اب کیا کرنا ہے، شادی کے پہلے 2 سالوں میں کیا کرتے ہیں، اگلے 2 سالوں میں کیا کرتے ہیں، بیوی کو کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں. میکے کی باتیں آ رہی ہیں بھی میرے گھر میں بول رہی ہیں، میرے گھر والے میرے مسئلے میں بول رہے ہیں. تو ایک میاں بیوی کی اپنی پرسنل انٹیگریٹڈ لائف کیسے اسٹیبلش ہوگی؟ ہر جگہ سے بول رہے ہوں گے تو ان کی پرسنل انڈیپینڈنس کہاں جانی ہے؟ یہ بندے نے اپنی شادی کے اندر لیڈ کر کے آگے جا کے ایک پراپر ایک خود نے کنبا بننا ہوتا ہے نا. لیکن ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر تو ایک آدمی کی شادی تھوڑی ہوتی ہے، 10,000 وہاں سے ہوتے ہیں، 10,000 لڑکی والے کے ہوتے ہیں، اور 50,000 لوگ ان کے بیچ میں بول رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے گرو کرنا ہے آگے سے. وہ انہی قیدوں کے اندر بیٹھ کے وہ مائنڈ سیٹ رہ جاتا تو خاص نہیں. صبر، لمحہ صبر ہو. یہ سارا صبر کا گیم ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ کو، میں اگر کبھی بھی سوچوں صبر کی گردان لگو، بھائی صبر ہی تو ہے. حوصلہ چاہیے آپ کو. آپ ایک بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تیرا پوٹینشیل نہیں ہے یہ کام کرنے کا، تو یہ والا کام، وہ اپنی آپ خدریاں جھاڑنا شروع ہو جائیں گے آگے سے. نہیں مینوں بڑا پتہ ہے گا، مینوں بڑا پتہ ہے گا. مطلب آپ اندازہ لگائیں، میں خود جب چھوٹی ایج کا تھا نا، ہم اپنے والد کے سامنے کبھی کبھی مزاج دکھاتے تھے ٹینٹر. آج 40 کے ہوئے تو پتہ چل گیا ہم کتنے ڈنگر لوگ تھے. مطلب وہ کتنی سچ بات، حق کی بات کرتے، میں ایویں بے وقوفیاں مار فضول کی دوست. یہ دوست یار جو آپ نے پالے ہوئے نا یوتھ نے آج یہ دکھیں گے بھی نہیں آپ کو. مسلمان بچوں کا کیا کام ہے کہ وہ فضول بیٹھکوں میں کیوں بیٹھے ہیں. اور بیٹا اس نے یہ پوچھیں گے بھی نہیں آپ لوگوں کو، جب آپ کے اوپر جو طوفان گرنے ہیں نا یہ منہ بھی نہیں دکھائیں گے آپ. اور میری بہنیں بیٹھ آپ کا کام کیا ہے کہ فضول لوگ رکھیں. المرء علی دین خلیلہ. بندہ اپنے ارد گرد کے مذہب کے لوگوں پر ہوتا ہے کہ کس سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتی. جو پروڈکٹیو نہیں ہے، جو افیکٹو نہیں ہے، جو ایفیشینٹ نہیں ہے، جن کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی، سلیپ مینجمنٹ نہیں آتی، ویژن مینجمنٹ نہیں آتی، ریسورس مینجمنٹ نہیں آتی، پیپل مینجمنٹ نہیں آتی. مسلمانوں کو تو اتنا مینجمنٹ کے اندر چیتا ہونا چاہیے. یہ بیٹھے ہوئے کن کے ساتھ؟ چائے کے ڈھابوں پہ بات چل رہی، میں بھی جاتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی نکلتا ہوں باہر، میں بھی بیٹھتا ہوں، لیکن زندگیاں لگا لی ہیں، وقت کھپائے ہیں، مارے کھائی ہیں. 15 سال ہو چکے ہیں فیلڈ کے اندر، نہ دن دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ فیملی دیکھی، نہ
بیوی دیکھی نا, گھر دیکھا, 24 گھنٹے پڑھائی اگے پیچھے, درس لیکچر فلاں, یہ اس کے بعد جا کے آج ہم تھوڑا سا ریلیکسیشن ہے. وہ بھی کیا ریلیکسیشن, ہر جگہ آج بھی فلاں بچے کا یہ مسئلہ چل رہا ہے, فلاں کا یہ مسئلہ چل گیا ہے. ابھی 2 بچے میرے ماشاء اللہ لاہور موو ہوئے ہیں, ماشاء اللہ ان کی طرف ان کی علیحدہ ٹینشنیں چل گئی ہیں. تو یہ تو زندگی ہے ہی لوگوں کو گائیڈ لائن دینے کا کام. تو صبر, مانے گا ہی نہیں اگلا, مانے گا نہیں اگلا. مزاج دکھائیں گے فضول, جی استاد بڑا متکبر ہے, مزاج والا ہے. تو بھائی اگر اس کے اندر 90% اچھی خوبیاں ہیں اور 10% اگر آپ میں ایک لیڈر کا ایک لیڈر کے ساتھ صبر, یہ بھی بڑا صبر ہے کہ ایک لیڈر کا ایک لیڈرشپ کے ساتھ جو صبر ہے نا, کہ بھائی ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو مان لے کہ جی واقعی اس کے اندر مجھے اس سے کچھ لینا ہے. یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ بھائی میرے پاس علم ہے, اگر دوسرا بھی عالم بیٹھا ہوا تو بھائی مجھے اگر اس سے سیکھنا تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا جا کے. آج حالانکہ زندگی اتنی گزار لی ہے, کافی چیزیں جو بھی پڑھی, جو بھی مطالعہ کیا, جو بھی تجربات کیے, کیوں نہیں میں جاؤں گا پڑھنے کے لیے ان کے بعد, کیوں نہیں میں اپنی غلطیاں پھر سے چیک کراؤں گا, کیوں نہیں میں جا کے پوچھوں گا بڑے علماء بڑے اساتذہ سے, جی استاد جی کوئی غلطی تو نہیں لگ گئی مجھ سے. صبر. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, صبر. نئی مارکیٹ ایکسپلور کرنی ہے, صبر. آپ نئی مارکیٹ, پھر اتنا صبر آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پورا قرآن ہی صبر سے بھرا پڑا ہے ہی صبر. اللہ کہتا ہے ہی صبر کہ آپ دیکھیں, آپ نے اپنے پروڈکٹ کو ایوالو کرنا ہے. ایک پارٹی آپ کو آگے سے کہتی کہ نہیں ہمیں پرانے والا مزاج پسند تھا, ہم یہ نئے لوگوں میں کام نہیں کر سکتے. صبر. آپ نے ایک نئی ڈومین میں جانا ہے, پرانے والے کہہ دیں گے جی ان کا کلچر سانو سمجھ نہیں آتا پیا, میں نہیں ان کے ساتھ چل سکتا. پھر صبر, ان کو سمجھانے کا صبر. اچھا جی, ایک آپ کے اولڈ ہاکس ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے بیٹھ کے, آپ کی ٹیم, آپ لیڈرشپ کے ایشوز بتا رہا ہوں میں آپ کو, اس میں صبر کتنا بڑا ایلیمنٹ ہے. ایک آپ کے لوگ بیٹھے ہوں گے, وہ اس شہر میں چل سکتے ہیں, جی میں اس شہر میں نہیں چل سکتا, میں اس مزاج میں چل سکتا ہوں, میں اس مزاج میں نہیں چل سکتا, میں 500 گز کے گھر میں چل سکتا ہوں, میں 1 کنال کی کوٹھی میں چل سکتا ہوں, میں 4 ایکڑ میں نہیں چل سکتا, میں یہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا, میں آپ یہاں پر جا کے بھی کام کرتے ہیں, ہمارا ان سے نہیں بنتی. صبر. ان کو کہیں گے جی ہماری ان سے نہیں بنتی, ان کو کہیں گے جی ہمیں ان کی شکل اچھی نہیں لگتی. صبر. اس کے چاچے کی, تائے کی, پھوپھی کے پتر کے بیٹے کے ساتھ میرا جو ہے نا فل ٹائم اینگل خراب ہوا ہوا ہے, میں اس کے ساتھ نہیں کام کر سکتا. صبر. اوس اور خزرج بیٹھے ہیں مدینے کے اندر, اور پوری ڈرائیو چل رہی ہے, اسلامک ڈرائیو چل رہی ہے. باتوں کے بیچ میں نا لگائی بجائی ہو گئی جو شیطان نے کر دی وہاں, کہ اوس نے کہہ دیا, خزرج نے کہا تمہیں یاد ہے میں تمہاری پھینٹی کیسے لگائی تھی. اوس نے آگے سے کہتا تمہیں یاد ہے ہم نے تمہیں کس طرح مارا تھا. وہ بات بگڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بولا میں زندہ ہوں, ابھی حیات ہوں تمہارے اندر, تمہارے اندر موجود ہوں ابھی, سوری میں موجود ہوں تمہارے اندر, یہ الفاظ بولے, اور تم ابھی سے پرانی باتوں کی طرف چلے گئے. پھر آپ نے, یا پھر یہ بھی آپ ایک اصول سکھا کے گئے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس پہ مرے گا وہ دور جاہلیت کے دور میں مرے گا. الفخر فی الانصاب, اور اس طرح سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ حسب و نسب پہ فخر کرنا, اور لان تان کرنا اگلوں کی ذاتوں کے اوپر, ان کے فیملیز کے اوپر, ان کے سر نیمز کے اوپر. کیا ہے؟ صبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جنگ احد کے اندر کہ سارے کام کرنا ہے, ٹیلا مت چھوڑنا, اور وہاں پر وہ تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی, اور اس کا کاسٹ دیکھیں کتنا ہیوی افیکٹو, کتنا ہیوی کاسٹ فائر ہو گیا وہاں پر ہمارے خلاف. صبر. پھر بھی کیا کریں, اپنے ہی تھے نا, اپنے ہی لوگ تھے, ان کو کیا کر سکتے ہیں, مطلب ایک حد سے زیادہ ڈانٹ ہی سکتا ہے نا. اتنی مشکل سے 300 400 500 لوگ جمع کیا, اس کے اندر بھی شارٹ لسٹنگ کریں گے تو بچے گا کیا. دنیا تو ویسے ہی خلاف ہوتی ہے جب آپ ایک پراپر آئیڈیا اور ویژن کے ساتھ مارکیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کے کمپیریٹرز کے ساتھ صبر, وہ 2 روپے کی حرکتیں کر رہا ہوگا, نیچ حرکتوں پہ ہوگا. آپ اصولی آدمی ہیں, آپ بڑے آدمی ہیں, آپ بڑے شیر ہیں, وہ 2 روپے کی ٹھنیاں چبنی ہیں. کبھی کبھی بڑا کمپیریٹر 2 روپے کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی چھوٹا خاندان 2 روپے کی حرکت کر رہا ہوتا ہے. صبر. پھر بڑے اگلے کے دروازے پہ دوستی کا ہاتھ بڑھانے جانا. صبر. اس کی منہ کے اوپر تھوکے پھینکی ہوئی ہیں, پھر جا کے اس کو گلے لگانا. صبر. سر جی کے ہائر گڈ کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں, بات کو ختم کرے. وہ بھائی اس سے صلح نہیں کر رہا, وہ بھائی اس سے صلح نہیں کر رہا. بات کتنی سی ہے, اتنی سی جوئیں اور ٹڈی جتنی باتیں ہیں, مگر 10 سال کی دشمنی ہے. ریزالو کرانا, میں گیا ریزالو کرانے ہمارے خاندان کے بڑوں کی, اس کے مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ 50 60 سال کے اتنے بڑے ہو کے اور باتیں یہ کر رہے ہیں 9 سال کے بچوں کی طرح. میں چھوٹا سا جوان ہو کے گیا صلح کرانے ہمارے بڑوں کے نا. ہمارے تو پنجابیوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو مطلب شکل ہی نہیں دیکھتے, اگر ساڈا تو آڈا جین مرن ختم. مجھے حیرت ہوئی, کتنے پازیٹیوٹی نام کی چیز ہی نہیں ہے کوئی. چلو غلطی ہو گئی ہے, اس سے آپ اسی بیس پہ اور بھائی پرفیکٹ کون ہے, کلو بنی آدم خطہ. لوگوں کے ایشوز دیکھیں, ٹیم چل رہی ہوگی فضول کی, اس کے بال نہیں اچھے لگ رہے ہیں, اس کی شکل نہیں, مجھے اس کی ذات اچھی نہیں, ارائی ہیں, یہ جٹ ہیں, یہ جٹ برادری کے چول لوگ ہیں. سوری میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے معاشرے کی باتیں. صبر. لیڈر کا صبر.
اس کو سمجھائیں گے وہ نکل جائے گا. امید, اپنے اندر کا سفر بھی دیکھ لیں قوم کا. امید پکڑیں گے خوف نکل جائے گی, خوف سنبھالنے جائیں گے نفس امید کو آگے سے پھینک دے گا, دونوں سیبوٹاج ہوں گے, محبت دم توڑ دے گی. اس لیے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ the heart of a believer, مومن کا دل جو ہوتا ہے نا, is like a bird and one wing is hope and is hope, ایک پر امید کا, and the other is خوف, دوسرا پر خوف کا, اور سر اس کا جو ہے, جو اس کی جان ہے اصل, وہ محبت میں اللہ کے ساتھ. خوف اللہ کے معاملے میں آگے پیچھے ہو گئی تب بھی فلائٹ ڈس بیلنس ہو جائے گی, اور اگر امید آگے پیچھے ہو گئی تب بھی فضول میں چلا جائے گا, بہت ہی چوڑا ہو جائے گا, جا کے عبادت ہی چھوڑ دے گا. اور محبت ہی مر گئی اگر اللہ کی, تو برڈ اور یہ دل اڑ کے جائے گا نہیں اللہ کے پاس ہجرت کرنے کی. صبر, اپنے ڈپریشنوں کے خلاف صبر, اپنے اندر کی بلاؤں کے خلاف صبر. وہ 7 سال کی عمر کے اندر جو کبھی ایک ٹراما اندر آیا ہوا تھا, اسے کھولنا تو ہے نا, کیونکہ آج وہ 35-30 سال کی عمر کے اندر وہ افیکٹ کر رہا ہے آپ کو. تو اپنی ماضی کی بلاؤں کے ڈبے کھولنے کا صبر. پھر وہ ڈبے کھولیں, وہ بلا اتنا بڑا مونسٹر بن کے نکل آ جائے, اس کو کیسے بند کریں پھر سے. پھر اس کے پہلے ہاتھ کاٹنے ہیں, پھر ٹوکے کے ساتھ اس کا یہ کاٹنا, اس کو آہستہ آہستہ ہرانا ہے اس بلا کو. صبر. اس کے بیچ کے اندر ہچکولے آئیں گے, سینہ اوپر نیچے ہوگا, شک آئے گا, شبہات آئے گا, فلان کیا ہوگا, میں مر گیا ہوں, یہ ڈپریشن, مجھے ایسا لگا میری جان نکلی جا رہی ہے, زندگی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, مجھے آگے مزہ نہیں آ رہا, لائف بورڈوں میں چلی گئی. صبر. آپ ساحل پہ بیٹھے ہوئے, سمندر میں مگرمچھ اور طوفان ہے, قدم رکھنا ہے. صبر. فیصلے لینے, انیشیٹوز ہیں. صبر. ایک قوم پہنچے گی ایک جگہ پہ جا کے بھوک مر جائے گی اس کی. پریکٹیکل ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں میں آپ کو, کمپنیز کی ہوں یا خاندانوں کی ہوں. ایک جگہ پہنچیں گی جی, اس سے آگے نہیں جانا. کیوں؟ بس ہو گیا, بہت ہے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. 1 کروڑ پہ کما لیا, 5 کروڑ کی سلطنت نہیں بنا سکتے. 5 خاندانوں کو خوش کر لیا ہے, ان کو آپس میں انٹیگریٹ کر لیا. میں 10 فیملیوں کو اور انٹیگریٹ نہیں کرنا چاہتا. میں 20 لوگوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا. میں زیادہ فٹیگے نہیں لینا چاہتا. میں زیادہ چیلنجز نہیں لینا چاہتا. بس میں سیٹل ہو جاؤں. عمر کتنی ہے؟ 28-30. ارے مرد تو کبھی بوڑھا ہی نہیں ہوتا. شیر کبھی بوڑھا ہوتا ہے کبھی؟ بوڑھا شیر بھی جو ہے نا زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو 50-40 تو بندے عمر, ٹھنڈے ہونے کی تو کوئی عمر ہی نہیں ہوتی کام کرنے کی. میں اگر دین دنیا دونوں کے پرسپیکٹیو کو ملا کے بات کروں, بھوک مر جائے گی, کیا ہوا جی؟ دل نہیں کر رہا. کیوں جی؟ تزکیہ نہیں کرنا, محاسبہ. ایک اسٹیشن کے بعد پہنچنے کے بعد اللہ کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے قرآن میں, فائدہ فرقتا فنسا ولا ربی کا فرق. کسی جگہ پہ پہنچو, اپنے آپ کو جھاڑنا شروع کرو, اپنے اوپر جو گند اور ڈینٹ لگا ہے اس کو صاف کرو. وہی نہیں کرنا. صبر. خود کا صبر, خود کو کمپوز اور کنٹین رکھنا ہر وقت اسمائلنگ فیس کے ساتھ. اور جی کیا, دشمن سامنے سے تنقیدیں کر رہے ہیں, خاموش رہنا. صبر. 2 روپے کی حرکتیں ہو رہی ہوں گی, 2 روپے کی 58 چونیوں کے فائر چل رہے ہوں گے آپ کے خلاف. صبر. آپ کے اندر اتنا بڑا آدمی ہے کہ آپ کائنات کھا جائیں پوری, اور وہ 2 روپے کی اتنی نیچ حرکتیں کر رہا ہوگا. نہیں مطلب بندہ کہ میں پھونک ماروں اور تجھے اتنا تیرا حشر ہو جائے آگے سے. نہیں کر سکتے. صبر کر کے رکھنا. آپ موو کریں گے, ایک ٹائم آئے گا لیڈر ہلے گا بھی نا, 50 منہ ہوں گے, 50 آنکھیں ہوں گی جو اس کو پورا اس کو سالو کرنے میں لگی ہوئی ہوں گی. کیا کرنا ہے؟ کنٹین رکھنا ہے اپنے آپ, کمپوز رکھنا ہے, نہیں بولنا وہاں پہ, نہیں مزاج دکھانا, نہیں ریئیکشن دینا. وہاں چڑی بہت ہوتی ہے انسان کو, کون نہیں مار سکتا. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی سارا اس صبر کے اوپر یہی ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو جا کے ریسل کر کے نیچے پچھاڑ دے پہلوان کی طرح. بہادر وہ ہے جس کو جب اپنا موڈ پہ چڑھی ہو نا, فل وہ وہاں پر روک لے اپنے آپ, حبس کرے اپنے نفس, کنٹین کرے اپنی اندر کی آگ. نہیں بولنا یہاں. لوگ آئیں گے آپ کو ہلکی پھلکی لگائی بجائی لگائیں گے آپ کے اندر کا آپ نکالنے کے لیے. خاموش رہیں. کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ کیا ضرورت ہے اندر کا آپ پیٹ ننگا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے لوگوں کے آگے؟ یہ سارے یہ مخلصوں کی دنیا ہے, یہ سنسیئر لوگوں کی دنیا ہے کہ آپ ان کے آگے اپنے آنسو بہائیں گے, جا کے اپنا کلیجہ پورا اس کے آگے کھولیں گے. اور وہ یہ تو وما قدر اللہ حق قدری والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. بندے کی قدر کیا کریں گے؟ تو لوگوں سے غم کرنا اور لوگوں سے گلا کرنا بند کریں, لوگوں کو چلانا سیکھیں اور لوگوں کے ساتھ چلنا سیکھیں. صبر. ان کے مزاجوں کو سمجھنا سیکھیں. مجھے جو چڑھ گئی ہے میں کروں گا, اس سے باہر نکلیں. لوگوں کو, ماحولوں کو, ان کے علاقوں کو, ان کی ملکوں کو, ان کی زبانوں کو عزت دینا سیکھیں. انڈیا کے بیٹھے ہیں, سعودی کے بیٹھے ہیں, مڈل ایسٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں, پنجابی بیٹھے ہیں, مہاجر بیٹھے ہیں, پٹھان بیٹھے ہیں, ہر نسل کا آدمی بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھاجن کس طرح آپ نے ڈیل کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ کو وہ جملے نہیں نکالنے پر کہ جو میرا دل کر رہا ہے میں مثال دوں. صبر. بات آپ نے وہ کرنی ہے جو 2000 لوگوں کو امپریس کر جائے. اور ٹونی رابنس بھی یہی کہتا ہے, اصل اسپیچ وہ ہوتی ہے جو 100 میں سے نا 100 میں سے ہال میں سے 100 لوگوں کو کلک کر جائے. تو آپ نے اگر 100 لوگوں کے مزاج, ٹپوگرافیز, ڈی این اے, سائیکوپیتھیز,
ان کی ماضی کی باتیں، ان کی پرورش، ان کا ماحول، ان کا ایکولوجیکل سسٹم جس کے اندر وہ پل بھر کے آئے، اگر اس کا خیال نہیں آپ کو کرنا تو آپ کس بات کے لیڈر ہیں؟ اپنے آپ کو ڈائیورس بنانے کا صبر، ہر چیز سیکھنے کا صبر، امیر بننے کا صبر، غریب بننے کا صبر. ایک لیڈر کو امیر بھی ہونا چاہیے اور غریب بھی ہونا چاہیے، ایجوکیٹڈ بھی ہونا چاہیے اور ان پڑھ بھی، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ان پڑھ زون کون سے ہوتے ہیں. تو یہ اس سارا کام صبر کا، لمحہ صبر ہو. آپ نے اپنے آپ کو مختلف ماحول میں لے کے جانا. امیر ہونا چاہیے انسان کو، لیڈر امیر بھی ہوتا ہے غریب بھی ہوتا ہے، دونوں کی سائیکالوجی کو ڈیل کرنا ہے نا. لیڈر لبرل بھی ہوتا ہے اور آرتھوڈاکس بھی ہوتا ہے، اس نے دونوں سائیکالوجی کو ڈیل کرنا ہے. لیڈر نیچرل ایگزرشن والے معاملوں کو بھی صحیح سمجھتا ہے، گراؤنڈ حقیقتوں والوں کو، اور سپر نیچرل اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے توکل والے معاملات کو بھی سمجھتا ہے. کیونکہ ایک پارٹی ہوگی وہ توکل کرتی ہوگی اور وہ اسباب کو نہیں مانتی ہوگی، ایک پارٹی اسباب والی ہوگی وہ توکل کو نہیں مانتی. ایک ٹائم پر جب دونوں نے بات نہیں سنی تو لیڈر نے کیا کرنا ہے؟ سب کے ساتھ لے کے چلنا. بھائی اگر آپ نہیں بدل سکتے دنیا کو تو نہ بدلیں، لوگوں کو لے کے چلیں، اللہ آپ کو اچھے لوگ آگے پھر دے دے گا. تو ایک ٹائم کے اوپر لوگوں کے گند اور خیر اور شر کا موازنہ کرتے ہوئے آپ کو بس لے کے چلنا پڑتا ہے، اور روز ایک زہر کا پیالہ صبح شام پینا پڑتا ہے کہ میں اس قوم کا کیا کروں جنہوں نے گل نہیں سمجھ آتی پئی. اور ایک ٹائم پر آپ سٹک اپ نہیں رہ سکتے کہ آپ کو 100 بندے اللہ نے دیے نہیں چینج ہو رہے تو کیا کریں، اسی کو ہی لے کے چلیں گے. آپ اس کے ایموشنل اٹیچمنٹ کسی ایک کے ساتھ، میں کاش چاہتا تھا یہ بدل جائے، میں کاش چاہتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب یہ بات آئی نا کہ یہ کیوں نہیں بدلتا، آپ نے کیا آپ اپنے آپ کو کیا ہلاک کر لیں گے کہ انہوں نے گل نہیں سمجھ آتی پئی، دے ناٹ گیٹنگ دا پوائنٹ، کیپ موونگ آن. وارث منہ پھیرے ہیں مشرکوں سے، اپنا کام کرتے رہیں، ٹیم آپ کو مل جانی ہے آگے ٹائٹ، زبردست کلاس کی ٹیم. لیکن اگر نہیں ہو رہا تو ایک آپ کا نظریہ ہے دیکھنے کا کہ یہ آپ کے لیے بڑے اچھے ہیں، لیکن ایک ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو اچھے کہاں سے آئیں گے. پھر آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہم اعز الاسلام عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، یا ابو جہل جس کا نام عمر بن ہشام تھا وہ دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. یہ دعائیں لیڈر کی چل رہی. صبر کب آئے گا؟ 15 دن سورہ کہف رک گئی، صبر. کبھی کبھی اللہ کے جواب آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، صبر. اللہ کے معجزے اترنے میں صبر. ٹیم کے اوپر رحمت ہی نہیں آ رہی، ابھی تک وہ نقطہ ہی ان کو سمجھ آ رہا، صبر. بدگمانیاں ختم نہیں ہو رہی، صبر. سارا کام ہی صبر کا ہے کہ آپ نے ہولڈ بیک کر کے رکھنا اور پھٹنا نہیں ہے آگے سے. آپ پھٹیں گے، جو لکھنے والا ہوگا نا، جو لکھنے والا ہوگا یاد رکھیں، وہ لکھ لے گا اس ٹائم پر بھائی یہ اس کا اینڈ کچا ہے، یہ ولنریبل اینڈ. یاد رکھیں یہ پریکٹیکل باتیں اور دین کی باتیں. مومن سیاڑا ہوتا ہے بڑا اور گہرا بھی بڑا ہوتا ہے. لا جلدی کو مومن من جوہر واحد مرتا ہے، ایک سراغ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. تو یہ سادھو نہیں ہوتا مومن کہ جی جب سے ایک گال پڑے تو دوسری گال بھی آگے گا. سیاڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے. تکنی بتا دیتی ہے اس کی کہ یہ کتنے گہرے لوگ ہیں اندر سے. ایویں تھوڑی 3 بر اعظموں میں ہم نے راج کر لیا تھا صرف کہ وہاں صرف تسبیح اور ذکر اذکار ہی چل رہے تھے اور دوسری چیزیں نہیں تھیں، اور بھی 50 چیزیں تھیں اور یہ بھی بہت اسٹرانگلی اسٹیبلش تھا، عبادات، اذکار، اللہ کے ساتھ تعلق وغیرہ. مومن سیانے ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں آگے سے. ایسی دقیق اور گہری نظر ہوتی ہے نا ان کی چیزوں پہ، فراست ہوتی ہے مومن کی ہے، جس سے وہ پروڈکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عمر بن خطاب جس گلی سے گزرتے ہیں وہ شیطان بھاگ جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ انہیں ساری جزیات اور کلیات شیطان کی جو حرکتیں ہیں نا 2 روپے کی، کو وہ نفس کو کیسے اکسا کے لوگوں کو انٹیگریٹ کرا کے کوئی اپنے کام کرا رہا تھا، وہ سب پتا تھا عمر بن خطاب. اتنے ساؤنڈ تھے وہ اپنی اس کے اندر، اتنے ساؤنڈ تھے وہ اس کے اندر کہ وہ دور سے سمجھ لیتے تھے کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے. تو لیڈر کا صبر سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے. میں اس کو یہیں روکوں گا اور میں یقین پہ آگے جاؤں گا کہ ابھی بھی اس میں بہت کچھ ہے. چلیں بس میں تھوڑا سا بات یہ کروں گا، ایک I'll give you just 2 lines کہ صبر ہوتا ہی تب ہے جب یقین ہو. بس اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. مجھ سے کوئی لوگ پوچھتے ہیں اتنا صبر کیسے کریں؟ بھائی یقین ہے، مجھے یقین ہے میں جیتوں گا، یقین ہے اللہ مدد بھیجے گا، یقین ہے آسمان کے دروازے کھولیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، یقین ہے میرا ہونا ہے کہ اللہ 4 دروازے بند ہوں گے، 5. یقین صبر کراتا ہے انسان سے، اور صبر یقین کراتا ہے، دونوں لازم ملزوم. اس لیے تواصو بالحق بھی وہاں کھڑی ہے، تواصو بالصبر. تواصو بالحق ہوتا ہی یقین کی بیس پر ہے، اور تواصو بالصبر ہوتا ہی تب ہے جب یقین اسٹرانگ. یقین کی بیسس پہ انسان صبر کرتا ہے. بھائی میرا یقین ہے کہ میں پازیٹیو ہوں، سچا ہوں، میں سنسیئر ہوں، مخلص ہوں، اور اینڈ میں مجھے پتا ٹھیک ہے میں نے اپنی فکر کو جتنا بھی ڈائلیوٹ کر لیا، لوگوں کو سمجھ آئی نہیں ہے، لوگ میرے بارے میں ہزاروں باتیں کریں، مجھے پتا ہے میں سنسیئر ہوں، مجھے پتا ہے اللہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور ان کے ایمان بھی ضائع نہیں کرتا، ان کی نمازیں بھی ضائع نہیں کرتا. مجھے پتا ہے بھائی ٹھیک ہے میرے میں غلطیاں ہوں گی، اللہ مجھے ریکٹیفائی کر دے گا، فوراً اکھاڑ کے نہیں پھینکے گا. مجھے یقین ہے کہ میں نکل جاؤں گا یہاں سے.
مجھے یقین ہے میں اس معاملے سے نکل جاؤں اگرچہ مجھے دیکھ کچھ نہیں رہا. یقین اس گرے زون کے اندر نا آپ کو صبر کرنے پر مجبور کرتا ہے اور راغب کرتا ہے اور آپ کو اسٹیبلش کراتا ہے یقین کہ اللہ میری موت نہیں لائے گا یہاں پر, اس طرح نہیں مروں گا میں جب بھی اپنی زندگی کے اندر پھنستا ہوں نا اور کسی جگہ پر بالکل اسٹک اپ ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں میرا اینڈ یہ نہیں ہے اللہ, اور اللہ کہتا ہے انا عند ظنی عبدی بی, میں بندے کے گمان کے مطابق میں اللہ سے کہتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا اللہ, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں میرا نفس قبول کرتا, میرا من قبول کرتا, میرا ایمان یہاں ہار قبول نہیں کرتا, ایسے نہیں مروں گا میں, ایسے نہیں میں مر سکتا, میرا دل ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو صحابہ تو جب شہید ہوتے تھے تو اللہ نے ان سے پوچھا کیا چاہیے, اللہ واپس بھیج مجھے, ان کی کثر تھی ان کے اندر کہ پھر جا کے میں شہید ہوں تیرے راہ کے اندر. تو میں بھی یہی کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ بھائی اللہ میں اپنا سب کچھ لگا کے تیری راہ کے اندر کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے ویژن تک نہیں پہنچا, یہ نہیں ہو سکتا اللہ, میرا دل نہیں مانتا. اللہ بدلے گا قدرتیں آپ کے لیے اپنے گمان کے مطابق. تو اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھا کریں اور یقین والا گمان رکھیں, کبھی نیگیٹو نہیں ہوا کریں اللہ کے بارے میں, یقین رکھیں اللہ ایویں ہی ضائع کر دے, اللہ ہے وہ, اللہ ہے وہ, مخلوق جیسا نہیں ہے, لیسا کمثلہ شیء. یقین ہمارے یہاں یقین کی حالت دیکھیں, فوکل یقین ہے ہمارا, اور جب یقین ہوتا ہے تو صبر نہیں ہوتا, صبر ہوتا ہے تو یقین نہیں ہوتا, دونوں لازم ملزوم ہیں. اس لیے ان دونوں کے بغیر آپ لیڈرشپ تک نہیں آ سکتے. یقین کے اوپر بھی گھنٹوں گھنٹوں کلام ہو سکتا ہے, بٹ دا ٹائم از اپ. آئی ول بی ٹیکنگ یور کوسچن اینڈ آنسر ایز مچ ایز آئی کین. بفور آئی گو ٹو Q&A سیشن, میں آپ سب کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ جو درس نظامی عالم کا کورس ہے نا 8 سال کا, ایک تو اسے کنسائز کیا جائے, 4 سال پہ لایا جائے, ایگزیکٹو فارم پہ لے کے آیا جائے. تو میں نے جب خود بھی میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میں نے اس کے اوپر بڑے ایکسپیریمنٹیشن شروع کر دی تھی کہ جی یہ پرنسپلز اور جورسپروڈنس ہے, اصول فقہ ہے, اصول حدیث ہے, عقیدہ ہے, نحو ہے, صرف ہے, معنی, منطق, بیان وغیرہ, یہ سارے علوم جو شریعت پہ اپلائی ہو کے پھر فقہ بنتی ہے, اور اس فقہ کی پھر علیحدہ ایک 1400 سال کی تاریخ ہے. اس کو کیسے لے کے آئیں عوام کے اندر. تو وہ فوق کل ذی علم علیم, و فوق کل ذی علم علیم کے مطابق ہر علم کے درجے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو راسخون فی العلم ہے, دا بگ ہائر بینچ, جو بڑے علماء ہیں, لیکن ہر طبقے کے اندر اسلام کے اندر ہر سوسائٹی کا آدمی ایک عالم ہوتا ہے ایک لحاظ سے, اور اس علم کے ساتھ وہ اپنا علم کانسٹیٹیوٹ کرا رہا ہوتا ہے لوگوں کے اندر. تو ہم کیسے ایک عام آدمی کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جو ہائر بینچ کی اسکالسٹک ہے. تو اس میں نے پھر صفا کورس, پہلے میں نے اس کو پڑھایا, بنایا, 4 days a week کیا, 2 hours a day کیا, پھر 2 days پہ لایا, اب میں نے 1 day a week کر دیا اس کو. 3 days a week, 3 days a week ہم نے اب اس کو کر دیا آن لائن کی وجہ سے, ورنہ فزیکلی تو کراچی میں ہم 1 day a week پڑھا رہے تھے اس کو, یہ کرونا کے وقت سے پہلے. تو کیا جا رہا ہے گھر بیٹھ کے, اگر آپ کو شریعت کے میکنزم, فرنٹ بیکس اور بیک اینڈ میکنزم اور فرنٹ میکنزم اور اس کی کانٹیکسچوئل فریزولوجی اگر سالو کرنی آ جاتی ہے تو کس طرح ایک علم بنتا ہے, ڈیریویٹیوز کیسے نکالے جاتے ہیں, فتویٰ کیسے بنتا ہے, ایک عالم کیسے کلی, جزوی, میکرو, مائکرو اصولوں کے ساتھ, قواعد اور اصول کے ساتھ شریعت میں ڈپ ان اور ڈائیو کر رہا ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو لرن دیٹ. اور اگر وہ آپ کو آپ کی زبان میں تھوڑا بہت انگلش اردو کا مکسچر کے ساتھ اگر مل جاتا ہے اور آسان الفاظوں میں ملتا ہے, ہم نے تو بڑی ہر بندہ محنتوں سے کر کے اس کو آتا ہے, آپ کے لیے تو سارے اصول ہو گئے. تو آپ کو صفا کورس مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ مدرار کی طرف سے. اس میں بیٹھ کے نا, یہ پہلا سیمسٹر ہی لے لیں, ویسے تو 2 سال کا ہے, 4 سیمسٹر ہیں, آپ بالکل سکون سے بیٹھ کے آپ گھر سے کر سکتے ہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. آپ کو مدرسوں میں جا کے زمین پہ بیٹھ کے 8-8 گھنٹے گرمی کے اندر, جہاں پنکھے نہیں ہیں پاکستان کے اندر, مارے کھا کے استادوں کا لوٹا اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ سکون سے گھر میں اے سیوں والے انوائرمنٹ میں یو کین گیٹ دا ایکیڈیمک اصول الشریعہ اینڈ اصول الدین, دا بیک اینڈ میکنزم, ہاؤ دا فرنٹ اینڈ میکنزم اینڈ دا فرنٹ انٹرفیس ورکس آف دا شریعہ. یہ جاننا بہت ضروری ہے اس کے لیے. تو آپ کو پہلا سیمسٹر ہی اتنا مزے کا ہوگا کہ وہ پھر کنٹینیو کرائے گا آگے. پھر آپ قرآن و حدیث پر جائیں گے نا تو آپ کی بات کچھ اور ہوگی. آج آپ قرآن حدیث پڑھ لیں نا, آپ کو اصول ہی نہیں آتا, آپ کو پتہ نہیں چلنا ادھر کیڑی گل چل رہی جلدی پہ ہے تو اتھے کیڑی گل چل رہی. وی ڈونٹ نو دا کانٹیکسٹ ہاؤ دے آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. حالانکہ ہر آیت دوسری آیت سے رب, ایک امام کی تو تفسیر ہی اس میں کہ ساری آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی, پورا قرآن ایک ربط میں جڑا ہوا ہے. انہوں نے اتنا کام کیا ہے اس کے اوپر. تو وہ آگے جانے کے لیے کہ آپ کو عربک لینگویج آئے, پرنسپل آف جورسپروڈنس, اصول فقہ آئے, کیسے فتویٰ نکالتے ہیں, کیسے فتویٰ سمجھتے ہیں, یہ سارے ڈائنامکس کو جاننے کے لیے ہمارا کورس صفا آنے والا ہے. اورینٹیشن اس کی 21 جون کو ہے, 6 سے 7 بجے شام کو پاکستان ٹائم, اینڈ کلاسز ول بی اسٹارٹنگ آن دا 3rd of July. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, 21 جون کو اس کا اورینٹیشن ہے. اس کے اندر جو بھی انسٹرکٹر ہوگا وہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتائے گا, اور 3rd of July کو اس کی کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے. تو وی وانٹیڈ ٹو انٹروڈیوس دس صفا ٹو یو. ہاؤ ٹو اینالائز یور سیلف, دیٹ از یور سیلف ایز اے لیڈر اور ناٹ. آپ کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ لیڈر ہیں, یعنی حالات لیڈر پیدا کر دیتا ہے.
حالات آپ کو مجبور کر. دوسری بات ہے اپنے آپ کو کہیں پہنچانا بھی تو لیڈرشپ ہے نا. لیڈرشپ سے مراد ابھی بھی اس کوشچن میں وہی پرابلم آ رہا ہے کہ لیڈرشپ سے مراد ہے میں نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے. اب بھائی اپنے آپ کو کسی جگہ پہ پہنچانا بھی لیڈرشپ ہے. تو جس طرح اپنے آپ کو ایک ڈگری کرانا, اسکول میں بٹھانا, کالج میں بٹھانا, ماں باپ کی سننا, گھر میں ایک فرد بننا, گھر کے کام کرنا, یہ سب لیڈرشپ کے کام ہیں. To lead yourself and your heart to a station and then leading the heart of many others to a station is leadership. تو یہ آپ کو کہنا کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں لیڈر ہوں, بھائی میں نے کہا ہے نا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی لیڈر ہے. وہ اپنی لیڈرشپ کی ایکسپینشن کتنے لوگوں اور آگے تک جائے گا, کتنی ٹینشن پھٹیکے پالے گا, یہ فیصلہ اس کا اپنا ہوگا. مگر ہر آدمی لیڈر ہوتا ہے. یہ کہنا کہ جی میں کیسے پہچانوں میں کیسے لیڈر, ہر آدمی لیڈر ہے. ہر آدمی کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہوگی, ہر آدمی کو اپنے آپ کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہوگی, اور اپنے آپ کو لیڈ کرنے کے لیے بھاجن اپنے اندر ڈائیو لینی پڑے گی, اور اپنے اندر ڈائیو لینے کے لیے نا اندر کے کیڑے مکوڑوں کو منہ دینا پڑے گا, بلاؤں کو منہ دینا پڑے گا. تو اپنے آپ کو جب آپ وہ منہ دیں گے نا تو آپ کو لوگوں کو منہ دینا بھی آ جائے گا کہ کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے. تو یہ آپ کو نہیں کہنا پڑتا کہ جی میرے اندر کوئی خاص کیریکٹرسٹکس ہے کہ میں لوگوں کو لیڈ کر سکتا ہوں. لیڈرشپ از ناٹ این آپشن, لیڈرشپ از اے لائف اسٹائل. اٹس ناٹ این آپشن, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, اٹ از اے پارٹ آف یو. My 25-year-old son is very egoistic. ٹھیک ہے, ہونا بھی چاہیے. 25 سال کے لڑکے سے اور آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں. And never listens to me. Very natural. How can I change his attitude? First of all, جن لوگوں کو اپنی ماؤں کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا, تو مارے کھانے دیں, خود ہی گرے گا, خود ہی تھپڑ پڑیں گے, خود ہی ذلیل ہو گئے, خود ہی انسان بن جائیں گے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیں اپنی ماؤں اور باپوں کی قدر ہی تب ہوئی ہے جب ہم نے مارے کھائی ہیں. تو خود اولاد ہوگی تو پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ ہے, ایک ایگو اور ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو سکسیس کے بعد آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی دو اس میں کانٹیکس ہے. ایک وہ ہے جو تکبر ہے, ایک وہ ہے جو کانفیڈنس ہے. تو اگر اس کا کانفیڈنس ہے تو کانفیڈنس اگر آپ کو بادر کر رہا ہے تو پھر یہ آپ کی ویکنیس ہے. اگر وہ بغیر سکسیس, بغیر کامیابی, بغیر اسٹیشنز اور بغیر کچھ اکمپلشمنٹ کے اکڑا ہوا ہے تو یہ تو پیور ایروگنس ہے, پیور تکبر ہے, یہ اعتماد نہیں ہے, یہ تکبر ہے. تو اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو یہاں تک پہنچانے میں آپ نے کتنے ہاتھ ڈالیں گے. اب اس کو بگاڑنے میں آپ نے 13-12 سال لگائے تو اس کو آپ 13 سے 12 منٹ اور گھنٹے کے اندر ٹھیک نہیں کر سکتے. کیونکہ بچہ آپ نے خراب کیا یا بچہ خراب ہوا آپ کے ارد گرد یا آپ کی فیملی یا آپ کے اسکول کالج ایجوکیشن کے اندر 12-10 سالوں میں, تو ٹھیک بھی ٹائم کے ساتھ ہوگا. تو ناؤ واٹ وی ڈو, ہم اسے آہستہ آہستہ, میں اس کو کیا کہتا ہوں, وی شوڈ آلویز سوئم ود دی نیشن لائک اے شارک, ناٹ لائک اے شارک, لائک اے ویل. ہمیں قوموں کے ساتھ سوئم کرنا چاہیے. جیسے جیسے وہ بگڑے گا نا, خراب ہوتا ہے, فوراً ہم پہنچ جائیں وہاں پہ ہیلپ کرنے کے لیے. اب اس ٹائم پر کیونکہ جوبن کے اوپر, عروج کے اوپر اس کی ایکسپلوریشنز چل رہی ہیں, وہ آپ کو کھاتا بھی نہیں لے گا. تو اس ٹائم پر جب آپ فیویکول بن جائیں گے نا اپنے بچوں کے ساتھ اور چپک کے ہر وقت اس کو نیگنگ کر رہے ہوں گے, تو اسے تب چڑھے گی. وہ جو 5-10% بھی اس نے آپ سے لینا ہوگا نا, وہ بھی نہیں لے گا آپ سے, کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں ہے, اب وہ مزاج نہیں, اب تو جوانی اس کی عروج کے اوپر ہے, پیک پہ پہنچا ہوا ہوگا, کسی کو کھاتے میں نہیں لیتا ہوگا. ابھی کیسے انہوں نے 25 سال کا لڑکا کسی کو کھاتے میں نہیں لیتا جی, میں آپ کو پہلے بتا دوں. مینٹلی جتنے ڈیسنٹ لگ رہے ہوں, جتنے خوبصورت لگ رہے ہوں, جتنے اچھے لگ رہے ہوں, یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے, یہ خود باپ ہوتے ہیں. تو 25 سال کی ایج میں بچے کو ہاتھ ڈالنے کے لیے نا آپ کو باقاعدہ کورسز کرنے چاہیے, کسی اچھے رہنما سے سیکھنا چاہیے, طریقے کے ساتھ ہاتھ ڈالیے گا, ورنہ وہ جو تھوڑا بہت بھی آپ کے ساتھ ہے نا وہ بھی اکھڑ جائے گا. دوسرا, اللہ سے دعا کریں, ویٹ کریں. اب اگر اس کو پوری کائنات کی کاسمولوجیکل پیٹرن سمجھ میں نہیں آ رہے نا, اور وہ ہٹ کے اس سے علیحدہ ہو گیا, تو پھر اللہ کی لاٹھی آئے گی اس کو سکھانے کے لیے. اور اللہ کی لاٹھی پہلی باری میں برباد نہیں کرتی, آباد کرنے کے لیے آئے گی. اللہ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے نا تو اسے چھوڑ دیتا ہے, آئے گی اس کے اوپر. سو لیٹ us leave some things to the nature, to اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ to the universe. وہ خود اس کو, کائنات خود سکھائے گی اس کو, آپ اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور جو آپ لوگوں نے بیج ڈالے میں اس کی آپ توبہ کر لیں. اور جب اس کو خود آپ نے اگر کچھ چیزیں واقعی آپ کے سکھانی کی, تو بھائی طریقے کے ساتھ چھڑیے گا. 25 سال جوانی کی عمر ہے اور پاگل ہوتا ہے آدمی اس عمر کے اندر, اس کو کوئی سینس نہیں ہوتی. سینس بھی ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے ایک جنریشن گیپ ہو اور آپ اس کی بات نہ سمجھ رہے ہو, تو کوشش کرے گا ایوالو ہونے کی. آپ کے اور ان کے جنریشن میں بڑا فرق ہے, ان کی باتیں اور آپ کی باتوں میں فرق ہے. ہو سکتا ہے وہ پازیٹیو جینوئن بات کرو جو آپ کو ایگوئسٹک لگ رہی ہو سکتا ہے اس کا آئیڈیا کے اندر جانو, اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو جنریشن گیپ کے ایشو کو بھی دیکھ لیا. ہاؤ ٹو ڈیل ود انفیریورٹی اینڈ سپیریورٹی کمپلیکسز. انفیریورٹی کمپلیکس یہ ہوتا ہے جی کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کر رہے ہوتے, اور سپیریورٹی کمپلیکس یہ ہوتا ہے جو آپ نہیں ہوتے آپ وہ مان کے بیٹھے ہوتے. کیسے چینج کریں یہ؟ اب یہ کیا یہ سوال شریعت کا ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, 2 لوگوں کو علم کبھی بھی نہیں آتا, ایک مستحی والمستكبر. ایک وہ جس کو آتا ہے اور وہ کلیم نہ کرے, اور وہ جس کو نہیں آتا وہ کلیم کر دے. تو انفیریورٹی کمپلیکس والے کو کلیم کرنا سکھائیں, کلیم کرے وہ کہ بھائی تو یہ ہے, تو یہ ہے, تو یہ بینچ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے, یہاں پر وہ غلط آ کے بیٹھ گیا, اس نے تیرا آ کے. لوگ جب اپنے اندر کے پوٹینشیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو لوگوں نے تو آ کے بیٹھنا آ کے سیٹوں کے اوپر, کہ دنیا جو اٹس اے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ. آپ لوگ وہ مسلمانوں کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, سادھو پنے سے باہر نکلیں. آسمانوں سے معجزے تب آئیں گے جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری ہے اندر,
آپ لوگ بغیر کچھ ہلے ہلائے جو ہے معجزے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, میریکلز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ چھوڑ دیں. امت کے اندر یہ بڑی بیماری آ چکی ہے کہ جی کورونا کے تھرو برباد ہو جائے پوری دنیا, ناؤز باللہ. اور بھائی جان محنت کریں, یو ہیو ٹو. اور یہ بغیر یہ گرائنڈ سے گزرے بغیر آپ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ امت کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہیں گے جی میں گرائنڈ سے نہیں گزروں گا, میں تکلیف سے نہیں گزروں گا, میں کٹوں گا, مروں گا, جلوں گا نہیں, آپ کو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں مل جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا. تو جو آپ کا کلیم بنتا ہے, آپ جب تک وہ کلیم نہیں کریں گے وربلی, مورلی, اسپرچولی, فزیولوجیکلی, آپ کا کمپلیکس دور ہی نہیں ہونا. آپ اندر جل جل سڑ سڑ کے مر جائیں گے. آپ کو لگتا ہے آپ محفل کی جان ہے مگر آپ خاموش بیٹھے ہیں, دوسرے بازی مار گے تو بولنا شروع کریں نا. آپ کو لگتا ہے محفل کو ہنسا سکتے ہیں اور دوسرے ہنسا رہے ہیں مسخروں کی طرح, آپ خاموش بیٹھے ہیں تو بولنا شروع کریں نا اس کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ انگلش بول سکتے ہیں مگر دوسرے بول رہے ہیں, آپ اندر ڈر بولیں گے, ذلیل ہوں گے. تو اسی طرح تو کانفیڈنس بڑھنا ہے. آپ نے اپنی بینچ کلیم کریں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں آتا تو اپنے آپ کو پراپر کر کے پھر مارکیٹ کے اندر لے کے آئیں. مگر آپ اس ڈر سے کہ جی لوگ کیا کہیں گے, میں پہلے ایسا نہیں تھا اب ایسا ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے, بھاڑ میں ڈالیں ایسے لوگوں کو. دنیا کے اندر اصل لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمزوری کے اندر لوگوں کو قبول کریں. جب وہ بالکل ٹپ ٹاپ ہو کے وہ فل ششکوں کے اندر سامنے آ جائے پھر قبول کر لیں, یہ تو مٹیریلسٹک لوگ ہیں. سپیریورٹی کمپلیکس کا ہم کیا کریں, سپیریورٹی کمپلیکس میں بتائیں زیادہ بینچ کلیم نہ کر ورنہ تجھے بہت فیک کرنا پڑے گا. سپیریورٹی کمپلیکس والے کو میری سب سے بڑی ٹپ یہ کہ 50 طریقوں سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی ٹپ یہ ہے, جب میں اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اگر سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں اور زیادہ کلیم کر دوں نا جو مجھے نہیں آتا, تو پھر میرے اوپر جیسے فار ایگزامپل میں بھی بیٹھ کے کہہ دوں جی میں 4 PhD کے لیول کا اسکالر ہوں. اچھا آنا میں نے کچھ نہیں آتا, مجھے آتا ہوا کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ 4 PhD سے جڑے ہوئے اگر کوئریز آئیں گی, کیسے جواب دوں گا میں, کیسے پھنسوں گا؟ پھر جھوٹ کا سہارا, پھر فیک ٹرانزیشنز, پھر فیک فیبریکیشنز. تو سپیریورٹی کمپلیکس والے کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اتنی نہ ہانک, اپنے آپ کو اتنا کلیم نہ کر. کسی دن بڑا پٹھا آ گیا نا تو بات نہیں کر سکے گا اس کے ساتھ. انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے جو وہ ہے, اور اوقات کے رہتے ہوئے اپنی اوقات کم دکھانی, لو پروفائلنگ رکھنی چاہیے. اور جب محل ہو تو پھر جا کے اپنا آپ نکالیں, ہاں بھائی آئیں بات کر سکتے ہیں. مجھے اس ٹائم پر نہیں پتا کہ میڈیکل سرجری کے اندر کیا ہوتا ہے, تو میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ ہانک رہے ہیں, میں اپنی سپیریورٹی کمپلیکس, ہاں جی مجھے بھی پتا گردہ نکال کے یہاں سے یہاں فٹ کرتے ہیں. ایسے ہوتی ہے کیا باتیں؟ خاموش ہو کے بیٹھے رہے, آپ کی فیلڈ نہیں ہے, ڈومین نہیں, چپ رہے, ورنہ وہ جس دن بےزتی کریں گے نا تو اس دن پنپ بھی نہیں سکیں گے آپ آگے سے. تو سپیریورٹی کمپلیکس اپنے اس وجہ سے مر جائے گا, ٹیم بھی نہیں آئے گی اس کے ساتھ. کیوں؟ وہ ہر کسی کو لو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور انفیریورٹی کمپلیکس اس طرح مر جائے گی, کیوں؟ وہ کبھی بھی لیڈر کا ہاتھ نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس میں پوٹینشیل تھا, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا. کانسیکوینسز سے تھوڑا ڈرنا شروع کریں تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ دونوں کمپلیکسز کتنے خطرناک. آپ نے کہا جو کرنے کے کام ہے وہ صبر ہے, اور جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ نہ کرنا صبر. کوئی نہ زندگی کی ایگزامپل بتا دیں. نماز پڑھنا صبر ہے, جھوٹ چھوڑنا صبر ہے. آپ نے کہا ہے جو کرنے کے کام ہے وہ صبر ہے, واجب کریں گے صبر ہے, اور منہیات کو چھوڑنا بھی صبر ہے. اصل میں یہ شرعی ڈیفینیشن ہے, میری ڈیفینیشن نہیں ہے. صبر کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر 3 لیولز کی. نمبر 1 جائز اور حلال کاموں کو کرنا صبر ہے, اللہ کی جو واجبات اور ڈوز ہیں ان کو کرنا صبر ہے, اور ڈو ناٹس کو چھوڑنا بھی صبر ہے. حرام کو چھوڑنا بھی صبر ہے, واجب کو کرنا بھی صبر ہے, اور حادثے کے اوپر غیر شرعی حرکت نہیں کرنا صبر ہے. میں نے اس کو ذرا تھوڑا آپ کے ٹرمز میں بولا تھا. تو جتنے بھی اچھے کام کرنے کے ہیں صبر ہے. کپڑے پہننا, بال بنانا, داڑھی میں تیل ڈالنا, خوشبو لگانا, روز حشاش پشاش آنا, دشمنوں کے سامنے سیٹ رہنا, ٹھیک ہے, ایکسرسائز کرنا, کھانا پینا کرنا, فیملی میں آ کے اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا, صبر ہے. پازیٹیو باتیں کرنا صبر ہے. نماز کے لیے راغب کرنا, غسل کرنا, وضو کرنا صبر ہے. ماں باپ کی عزت کرنا, وبل والدین احسان کرنا, نیبر سے ملنا, لوگوں سے جانا, ارد گرد کے محلے کے اندر ملنا, اپنے پیئرز کے, صبر, سب صبر ہے. کیونکہ نفس آپ کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے, گراؤچی بن جا, کرینکی بن جا, ٹینڈرم بازیاں کر, ڈیسپریشن آئے, فرسٹریشن آ رہی ہوتی ہے, میں کیوں یہ کروں, میں کیوں فلان کروں, میں کیوں. یہ سب صبر کے اینٹی ہے. پھر حرام چھوڑنا, وہ کام جو نہیں کرنے کے ہیں, جھوٹ نہیں بولنا, لوگوں کو ٹھگنا نہیں ہے, 2 نمبریاں نہیں کرنی, چوریاں نہیں کرنی, لوگوں سے غلط بات نہیں کرنی, بدگمانی نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, یہ سب صبر ہے. لائف از آل اباؤٹ صبر. نیکسٹ جی. انسان خود اپنے آپ سے کیسے بات کرے جب وہ تنہا ہو. انسان خود اپنے آپ سے کیسے بات کرے جب وہ تنہا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکیلے کے اندر کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں, لوگ سمجھیں گے پاگل ہو گیا. اپنے آپ سے بات کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو تلاش کرے, ڈھونڈے میں کہاں سے کیا بن چکا. کیسے کرے گا؟ جب کوئی سٹینڈرڈ ہوگا سامنے. جب انسان اپنے آپ کو اپنے آپ سے ہی کمپیئر کر رہا ہوگا نا تو پھر غلطی نہیں دکھتی انسان کو. لوگ کہتے ہیں آئی تھنک
I am the only definition of perfection. Don't do that. When you compare yourself with Prophet ﷺ, when you compare with higher leaders, when you compare yourself with Sahaba, and when you compare yourself with the scholars and the ulama and the salihin, तब आपको पता चलता है नहीं यार मेरे में ये, इसलिए तो उनकी महफिल में बैठेंगे तो यार मेरे में ये भी खामी है, ये भी खामी है, ये भी खामी है. तो अपने आप से बात करना क्या होता है कि मैं कुरान और हदीस और डिवाइन डिग्री और दुनिया के इस प्रोसेस से किसी मकाम तक पहुंचने के SOPs और मामलात और प्रोसीजरल पैटर्न्स को सामने रखते हुए चेक करूं यार मैं ठीक हूं या नहीं. ये अपने आप से बात करना. फिर अपने आप से बात करने का एक मतलब होता है कि भाई अब मैं पहुंच गया, मैंने आगे जाना है, मैं अपने आप को कन्विंस करूं. मैं थक गया हूं, मैं अपने आप से बात करूं कि यार मैं अपने आप को फिर एनर्जेटिक करूं. मैं अब थक गया हूं, मैं अपने आप को मोटिवेट करूं कि मैंने फिर जाना है आगे मामलात के ऊपर, फिर इनिशिएटिव लेने हैं. मैं गिर गया हूं, मैंने अपने आप को फिर इकट्ठा करना है, फिर मुझे उसके लिए बात करनी पड़ेगी अपने आप से. लोग मुझे सुन नहीं रहे, मुझे फिर भी अपने आप से कहना है कि नहीं तू अपना माल फेंकता रहे, अपनी चीज़ फेंकता रहे, कभी ना कभी आवाज़ लगेगी, कभी ना कभी बाहर आएगा, कभी ना कभी गीत बिकेगा आगे से. अपने आप से बात हर वक्त ही बात करनी होती है. अपना मुहासबा करना अपने आप से बात है, अपने आप को हिम्मत दिलाना अपने आप से बात करना है, अपने अंदर रोना, अल्लाह की याद में रोना अपने आप से बात करना है. तो अपने आप से बात करने का मतलब है अपने अंदर के इनर कॉस्मेटिक यू से इनर यू के अंदर इंटरवीन करके उसको देखना कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे हरकतें गलत करता हूँ, मैं कहाँ पे बदतमीज़ हो जाता हूँ, मैं कहाँ पे बेढंगा हो जाता हूँ, मैं कहाँ पे डिसिप्लिन हो जाता हूँ, मैं कहाँ पे लोगों को हर्ट कर देता हूँ. मैं अपने आप को दुरुस्त करूँगा. ये अपने आप से बात करना. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ आर स्टूडेंट मैनेज टाइम फॉर दीन इन दुनिया. इसका सवाल मैं पिछली दफ़ा भी दे चुका हूँ. दीन और दुनिया अलहदा कोई चीज़ नहीं होती. हाउ टू चेंज इंट्रोवर्ट और सोशल एंग्जाइटी. हाउ टू चेंज एन इंट्रोवर्ट. खामोश रहेंगे. इंट्रोवर्ट को तो मैं यहीं से समझाऊंगा खामोश रहे, गुन्ने की तरह खामोश बैठा रहे मेरे भाई, और एक्सपेक्ट करता रहे कि लोग तेरे सीने को समझ जाएंगे. एंड के अंदर जब नहीं होगा तो तू एक एक्सट्रीमिस्ट बन के बाहर निकलेगा. बिकॉज यू डिडंट अटर अ वर्ड, यू एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड यू. स्पीक अप ब्रदर. बाहर निकालें अपने आप को, अंदर से लॉक करके बाहर निकले. लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपका मजाक सुनना चाहते हैं, लोग आपकी हंसी देखना चाहते हैं, लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं. खामोश होकर बैठे रहेंगे गुन्ने की तरह, और फिर आप कहेंगे जी लोग मुझे समझ नहीं सके, लोग मुझे पहचान नहीं सके, लोग मेरा एटीट्यूड नहीं समझ, लोग मेरा दुख नहीं समझ सके, लोग मेरे मूड स्विंग नहीं समझ सके. इट्स नॉट गोना वर्क आउट. इंट्रोवर्ट इसलिए मार खाता है क्योंकि वो खुलता ही नहीं है लोगों के आगे. और कुछ लोग उसकी खामोशी के अंदर ना उसको क्या कहें, मुनाफिक समझ रहे होते हैं. भाई तूने नहीं क्लियर किया अपने आप को, लोगों को शक होना शुरू हो जाता है भाई तूने ही क्लियर नहीं किया आगे से. भाई यू डिडंट ओपन अप टू द पीपल. लोगों का क्या कसूर है इसमें? लोगों को हमारे यहाँ जो ये अप्रोच है ना कि लोग मुझे समझे, नहीं भाई आप लोगों के मुताबिक बने, हर लिहाज से नहीं, लेकिन कम से कम आप इतना एच तो दें कि लोग मुझे थोड़ा बहुत तो एनालाइज करना शुरू कर दें. तो इंट्रोवर्ट यहीं से मार खा जाएगा कि वो बंद किताब होता है अपने अंदर, और वो दुनिया जो है ना उसके अंदर ही होती है, अंदर ही बना रहा होता है, अंदर ही तोड़ रहा होता है. तो ऐसा शख्स क्या लीड करेगा लोगों को, जो बोल ही नहीं सका लोगों से. तो लीडर को तो इतना बोलना पड़ता है, इतना कुछ बातें करनी पड़ती हैं. और सोशल एंग्जाइटी. सोशल एंग्जाइटी से मुराद, अगर सोशल एंग्जाइटी की तरफ फिर से क्लियर करें, पीयर प्रेशर मुराद है, क्या मुराद है इससे? नेक्स्ट. टीम को कैसे लीड करें अगर सबके ओपिनियन अलग हों, और एंड हाउ टू मैनेज दैट एंड रीच टू अ कंक्लूजन. सबसे पहली बात ये होता है कि टीम की तरबियत होनी है बड़ी ज़रूरत. टीम अगर ऐसी है कि सबके अपने अपने ओपिनियन है तो भाईजान ये भी बड़ा गलत टीम बनाई है आपने. हमारे यहाँ पंजाब के अंदर एक मिसाल है, हम पंजाबी लोग हैं, मैं पंजाबी हूँ, वैसे तो यहाँ सारे उर्दू स्पीकिंग बैठे हैं, मैं पंजाबी हूँ. तो मैं आपको पंजाब की एक मिसाल दूँ. मैं पिंड देहात गाँव का आदमी हूँ असल में, वो और बात है, अगर बाहर अमेरिका से पढ़ लिया तो एक और बात है. हूँ मैं पिंड देहात का आदमी. तो हमारे यहाँ गाँव में कहते हैं वो एक पीले रंग का पूंड होता है, पूंड, पीले रंग का पूंड होता है. वैसे लाहौर में पूंड का मतलब कुछ और ही होता है. पूंड जो होता है ना, ये जितने भी मक्खी, पीले रंग के मक्खे होते हैं जो शहद की मक्खी की तरह होता है कि लंबा होता है, इन सब के पीछे ना डंग होता है, डंग लगा हुआ होता है. तो किसी ने पूंडों से पूछे यार आपका सरदार कौन है, तो कहते हैं जी हम सारों की पीठ के ऊपर जो है ना डंग है, असी सारे डंग देने, असी सारे चौधरी ने, असी सारे सरदार ने. तो भाईजान इस तरह की टीम जिसमें सभी डंगने वाले बैठे हैं, ये कैसी टीम बनाई है आपने? आपको अपनी टीम में ये उसूल रखने चाहिए भाई आपका काम क्रिएटिव थिंकिंग का नहीं है, आपका काम जो है वो सोशल मैनेजमेंट का नहीं है, आपका काम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नहीं है, आपका काम ये नहीं है, आपका काम ये नहीं. ये भी आपकी एक डिस्टेंसिंग होनी चाहिए ताकि उनको अपने पता होना चाहिए कि इस लेवल पे राय नहीं बनानी मैंने यहाँ राय पूछ के बनानी. और एक खास बेंच होती है जिनका काम राय बनाना होता है, ओपिनियन बनाना होता है. तो पहली बात तो पूरी टीम ही अगर ओपिनियनेटेड हो गई है तो भाईजान फिर तो लीडर गया मर गया. तो कुछ लोगों ने फॉलो करना होता है, कुछ लोगों ने ओपिनियन को कोऑर्डिनेट कराना होता है, कुछ लोगों ने ओपिनियन इंटीग्रेट कराना होता है, कुछ लोगों ने ओपिनियन इंटरवीन करना होता है, और कुछ लोगों ने ओपिनियन बनाना होता है. अब आते हैं उस सवाल के ऊपर कि अगर ओपिनियन मेकर्स के बीच में
فرق ہو جائے تو قرآن اس پر کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر آپ کے بیچ میں اختلاف ہو گیا نا تو جو سٹینڈرڈ جس کے اوپر آرگنائزیشن نے ویژن بنایا تھا نا، قرآن حدیث سے ہی مثال نکال کے میں کارپوریٹ کے اندر لے کے آتا ہوں، آپ کی زندگی میں لے کے آتا ہوں، آپ کی تنظیمی زندگی میں لاتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ دین پہ چلنا نا تو دو سٹینڈرڈ ہیں، اللہ اور رسول. آگے اللہ نے ایک اور کلوز دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مگر اتیو کا ورڈ عربی میں نہیں لگایا یہاں پر. تو یہاں پر کہا ہے کہ ان کے انڈر اگر کوئی علماء یا حاکم یا رولرز یا اسکالرز بھی آپ کو کچھ بات کریں تو ان کی بھی اطاعت کریں، مگر اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کی اسٹرینتھ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں اتیو کا فعل لگا ہوا ہے، یہاں اتیو نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے بیچ میں ان کے بیچ میں اختلاف ہوں گے، اللہ رسول میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا. اگر اولو الامر جو ہیں، جو آپ کے فور رنرز ہیں، جو آپ کو ڈاکٹرن سکھا رہے ہیں، اگر علماء کے بیچ میں اختلاف ہو جائے کیا کریں؟ فردوا الی اللہ ورسول، کم بیک ٹو دا اوریجنل اسٹینڈرڈ. تو اس سے اگر ہم دنیا کی کسی کمپنی کا اصول نکالیں یا دنیا کی کسی تنظیم اور ٹیم کا اصول نکالیں کہ آپ نے جس بیسس کے اوپر ٹیم اکٹھی کی تھی، ویژن بنایا تھا، لیڈرز بنائے تھے اور ایچ او ڈیز بنائے تھے، تو اس اصول جس کے تحت سارے اکٹھے ہوئے تھے، جب سب کے اوپینینز آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو وہ میجر میکرو اصول آ کے وہاں اسٹیبلش کر کے وہاں پر ون لائن پریفرنس اسٹیبلش کرا دے گا وہاں پر. یہ میری ٹپ ہے اس کے اوپر. اگر آپ کی کمپنی کا کوئی اصول ہی نہیں تھا بننے کا، پھر تو بربادی ہے. نیکسٹ کوشچن اس سے ریلیٹڈ ہی ہے، ہاؤ ٹو کنٹینیوسلی انگیج ود یور ٹیم. ایک ٹیم کو صدیوں اپنے ساتھ کیسے رکھا جائے؟ ریٹینشن کا سوال کیا گیا کہ بھائی ریٹینشن از اے بگ ایشو، چاہے وہ دین کے اندر ہو، دینی جماعتوں کے اندر ہو، یا وہ دنیاوی جماعتوں میں ہو، یا وہ کارپوریٹ تنظیموں میں ہو، یا وہ کسی بھی این جی او کے اندر. ریٹینشن از اے بگ ایشو. بندہ تو آ گیا، اب سال ڈیڑھ سال کے بعد اس کو رکھے کیسے؟ وہ بھاگ جاتے ہیں آگے سے. تو اس پہ ہماری بات یہاں پر یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ٹیم کے اندر سب سے پہلی چیز جس سے آپ ریٹین کرا سکتے ہیں ان کو، وہ آپ ٹاپ مینجمنٹ کا کیریکٹر بلڈ کروائیں، ان کے اندر بتائیں کہ جی ہم ہیں کوئی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال اللہ نے رکھا ہے دنیا کو اعلان کرنے سے پہلے کہ آئی ایم دا سپریم لیڈر ہو کین لیڈ ہیومینٹی ٹو ایکسیلنس. تو پہلے تو ٹاپ مینجمنٹ کو اپنا کیریکٹر ٹاپ کلاس رکھنا چاہیے، اور صاف سٹائل، باتیں، علم، کریڈینشیلز سارے ٹاپ کے ہونے چاہیے. دوسری بات اس کے اندر آپ نے کس کو کون سی جو ہے وہ ڈوز کب دینی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر کس نے کب کس کو دینی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. نمبر 4، کسی کو محبت زیادہ دینی ہوتی ہے، کسی کو کم دینی ہوتی ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو. کم والے کو زیادہ دے دی، زیادہ والے کو کم دے دی، اکھڑ جائے گا، بھاگ جائے گا. کسی کو آپ نے اگنور کرنا ہوتا ہے، کسی کو مزاج دکھانا ہوتا ہے، کسی کو خاموشی دکھانی ہوتی ہے، کسی کو ہلکا سا دلیل دینی ہوتی ہے، کسی کو بغیر دلیل کے سمجھانا ہوتا ہے. اگر آپ ان چیزوں کا لحاظ نہیں کریں گے تو لوگوں کے اندر کی سائیکوپیتھی ہائر ویژن کے گڈ کو دیکھے بغیر فیصلہ کر دے گی کہ بھائی میں اس سے نہیں جا رہا، یہ گندے لوگ ہیں. تو آپ نے وہاں تک لوگوں کو پہنچانا ہے جہاں لوگوں کی آپ سے عقیدت بن جائے. جب لوگوں کے مزاج آپ میں اس طرح سنک ہو جائیں گے نا کہ ہمارا دل بیٹھ گیا ہے، ہمارے دل نے ان کو قبول کر لیا ہے، صحابہ کو مدینہ سمجھ میں آ گیا، ان کے دلوں میں اتر گیا. جب ایک نظام ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر وہ دلیل نہیں دیکھ رہے ہوتے، پھر وہ اعتماد کر کے چلتے ہیں آپ کے ساتھ. تو وہاں تک جب آپ کی ٹیم آپ کو اپنا فیملی نہ مان لے، باپ نہ مان لے، اپنا سسٹم نہ مان لے، آپ کو اپنا کل نہ مان لے، تب تک آپ نے وہاں پر کوئی سٹوپڈ ایکٹس نہیں کرنے ہوتے، کوئی جلد بازیاں نہیں کرنی ہوتی. جب وہ آپ کے ہو جاتے ہیں نا پھر اس کے بعد آپ کا غلط بھی وہ قبول کر لیتے ہیں اور آپ کا صحیح بھی قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی لیڈر گیری جو ہے، لیڈری پہلے سے جاننا کہ آپ کی لیڈری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں تون کے رکھوں گا سب کو، میں اپنے بیجز دکھاؤں گا، جی میرے پاس یہ کریڈینشیلز ہیں، میں نے فلاں جگہ سے علم حاصل کیا ہے، میں نے یہاں سے ڈگری حاصل کیا ہے، میرا فلاں ایکسپیرینسز ہے. اور بھائی جان لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو اپنی عزت بڑی پیاری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی تو اپنے پاس ہی رکھ لے، میں ضرور میں غلام نہیں ہوں تیرا. تو لوگوں کو اپنے اندر میگنیٹائز کرنے کے لیے نا آپ کے اندر وہ آپ کی ٹیم میں اور آپ کے ٹاپ مینجمنٹ اور ٹاپ لیڈرز میں یہ غور ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو احساس دلا سکیں کہ بھائی آپ ہماری فیملی ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ ہمارا خون ہیں، ہم آپ کو دینے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر. جب آپ کے سسٹم کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہوگی اور وہ فیملی اور ہوملی گراؤنڈ ہی فیل نہیں کرے گا اور اپنے گارڈز ڈاؤن نہیں کرے گا، obviously وہ اپنے گارڈز اپ کر کے اگر آپ سے لے رہا ہوگا بھاگ جائے گا آپ کے ہاتھوں سے. تو لمبی ٹیموں کو ریٹین کرنے کے لیے قربانی، کلیجہ، گوشت کاٹ کے دینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ منورنگ بھی کرنی پڑتی. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سارے پھر اس کے آگے لیٹ ہی جائیں. بالکل یو ہیو ٹو ڈو مینی تھنگس ٹو کیپ دیم ان کنٹرول. اس کے بعد بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں، لیکن بہرحال
کسی کی اتنی اوقات نہیں تھی اس کو زیادہ علم پڑھا دیا, کس کی کم تھی وقت سے پہلے علم دے دیا اس کو ضرورت نہیں تھی, وقت سے پہلے سیٹ دے دی, یہ ساری چیزیں کر کے آتی ہیں آپ کو. اور بہرحال اس کے اوپر پراپر کلاسز اور اگر وہ ہوں, ہم تو یہاں کرا رہے ہیں, مزید اگر آپ آن لائن ہم سے کروانا چاہیں تو ہم بتا سکتے ہیں. ایک ایک اسپیسیفکیشن میں اس کو اتنا نہیں بنتا تھا, اس کو اتنا نہیں بنتا تھا, اس کی وجہ سے خراب ہو. آپ آخری جواب میرا یہ ہے, لوگوں کی سائیکوپیتھیز کو پیچھے کر کے اس کے نیچرل انوسنٹ سیلف کو کیٹر کرنے تک, جب تک کہ وہ آپ سے پیور الائن نہیں ہو جائے, اپنے آپ کو سنبھال کے چلیے گا ان کے ساتھ. کیونکہ اگر سائیکوپیتھی اور نفسیاتی پاگل پن حاوی ہو گیا نا, وہ اپنا خیر نہیں دیکھے گا, بڑا خیر نہیں دیکھے گا, فیصلہ کرے گا, چھوڑ کے بھاگ جائے گا چند ٹکوں کے اوپر. اچھا سے اگلا سوال ہے, اللہ نے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خیر رکھی ہوتی ہے. اللہ نے ہر انسان میں آفیشلی خیر ہی رکھی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ خیر نہیں ہوتی, انسان سراپا خیر ہوتا ہے. آگے تو وہ اپنے اندر کی کوالٹیز کو کیسے پہچانے, کیسے جج کرے؟ دیکھیں اتنا ادھورا سوال کیا نا اس بھائی نے یا بہن نے. اپنے اندر کی کوالٹی, ہر انسان میں بہت کوالٹیز ہوتی ہیں. پہلی بات ہے بچپن ماں کے پیٹ سے, ماں بن مولود اللہ یولد الفطرہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, بچہ ٹھیک ہی پیدا ہوتا ہے, ہم خراب کرتے ہیں اس کی. ہماری پہلی 7 8 10 سال کی تربیت کی وجہ سے نا اس کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں نا جو اچھے تھے وہ بوسٹ ہو کے اپنے میکسیمم پہ نہیں آئے ہوتے, بلکہ وہ آگے پیچھے ڈاما ڈول ہو جاتا ہے بالفرض. لیکن ہر انسان میں خیر کا پہلو ہے, ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اب سوال یہاں پر آتا ہے جی میں کس چیز کو لے کے پرسو کروں. ہیں ایک تو یہ سوال ہے, اور میں اس میں یہ سوال بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ لوگوں کو نہیں پتا میں اپنے اندر کے کس ٹیلنٹ کو آگے لے کے چلوں. تو بھائی جان میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آفیشلی اگر میں لیڈ کر رہا ہوں نا ایجوکیشن سیکٹر کو اور تربیت کے سیکٹر کو, تو میرا اس کے اوپر سٹانس یہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر بھی اور باہر ویسٹرن ملکوں میں نا جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو بچپن سے نکال کے سوئمنگ پول میں پھینک دیتے ہیں. ان کو بچپن میں ڈال کے نا وہ توڑ پھوڑ کر رہا تھا اس کو انجینئرنگ کی فیلڈ میں, وہ بچپن سے ہی فیصلے ہو جاتے ہیں اس کی صفات کو نوٹ. ہمارے یہاں اکیڈمیاں نہیں ہے اس طرح کی جو پہلے 4 5 سال میں بچوں کے ٹریڈس کو اسٹڈی کر رہے ہوں کہ بھائی اس کا مائنڈ کیا ہے, تو ڈاکٹر بننا ہے تو انجینئر بننا ہے تو تو ہے فلاں چیز بن. 3 پروفیشن ہے پاکستان میں صرف, ڈاکٹر انجینئر اور تیسرا ہے کوئی ڈاکٹر انجینئر. اتنا میگنیفائی کر دیا اس کو کہ باقی سارے پروفیشن جو ہیں اس کی کوئی ٹکے کی اوقات نہیں ہے پاکستان کے اندر. انڈیا کا مجھے پتا نہیں ہے وہاں پر کیا, ڈاکٹر انجینئر. بہرحال اپنے اندر کی کوالٹیز کو پہچاننے کے لیے ایج فیکٹر بڑا میٹر کرتا ہے. یہ جواب آپ کو سمجھ نہیں آنا. ایک بچہ اگر 10 سال کے اپنے اندر کی کیریکٹرسٹکس دیکھ رہا ہے, ایک 15 سال کا دیکھ رہا ہے, ایک 20 سال کا دیکھ رہا ہے, ایک 25 کا دیکھ رہا ہے, ایک 30 کا دیکھ رہا ہے, فرق ہوگا. کیونکہ ایک ایج تک نا آپ کے بہت سے ٹریٹس میچیور ہو چکے ہوتے ہیں آگے سے, اور اس کے اوپر کیا کیا چیز کتنی میچیور ہوئی ہے. تو میرا زیادہ تر جواب ہوگا یہ 20 سے 25 اور 30 سال والوں کو. بیٹا اب آپ کیونکہ 20 سال کے ہو چکے ہیں تو آپ کا بہت کچھ میچیور ہو چکا ہے, اور آپ کا نیگیٹو بھی بڑا میچیور ہو چکا ہے. تو اس ٹائم کے اوپر آپ نے 60-40 کا رسک لینا ہے. جو چیز آپ کی 60% ڈیولپ ہو چکی ہے نا 18 سے 20 سال میں, چاہے تکے میں ہو گئی, ماں باپ نے کی, اسکولنگ اچھی مل گئی, یا کنویں میں گر کے صحیح ہو گیا, آئی ڈونٹ نو واٹس ایور. 18 کی عمر تک میری نظر میں, 16 کی عمر میں بلکہ میری نظر میں بندہ تیار ہو جاتا ہے. اب ہمارے یہاں کیونکہ اکیڈمیز ہیں ہی نہیں, مسلمانوں کے بچوں کو دیکھنے کا کسی کو شوق ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں اس میں کیا گن ہے, ہم ہینڈ پکنگ کریں, ہم چیری پکنگ کریں, جی یہ بڑا سیانا ہے, یہ رائٹر بن سکتا ہے, یہ پوئٹ بن سکتا ہے, یہ ڈیفینس اینالسٹ بن سکتا ہے. دیکھنا نہیں ہوتا ہمیں, ہم تو بس ڈگریاں دیکھ کے پھر اس کو اٹھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر جو 18-19 سال کی ایج میں جو چیز میچیور ہو چکی ہوتی ہے نا, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ بھئی میری 60% میچورٹی نا اس فیلڈ میں زیادہ ہو گئی ہے میرے اندر. میں اچھا بول لیتا ہوں, میں اچھا اسپیک کر لیتا ہوں, میں اچھا اینالائز کر لیتا ہوں, میں اچھا کریٹیکل انالیسس کر لیتا ہوں, میں میری اور اپنی ایجوکیشن کے ساتھ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میری ایجوکیشن کتنی سنکرونائز ہوئی ہے میرے ٹریڈس اور اوصاف کے ساتھ. تو اگر 60% ڈیولپ ہو چکی ہے نا 18 سے 20 سال میں, تو اس کو پھر آگے لے کے چلیں, کیونکہ 60 تو آپ کی نیچرلی 20 سال میں ہو گئی نا. اب آپ کے پاس 4-5 سال ہے پروفیشنل کریئر میں آنے کے لیے, تو اس کے اندر اگر آپ بالکل زیرو والی ٹریڈس کو لے لیں گے نا, زیرو والی ٹریڈس کو لے لیں گے, تو بھائی جان اگر آپ کو 5 سال اس کو 60-40% پہ لانے پہ لگ جائے گا, تو آپ نے پروفیشنل سرکل میں آنا کب ہے؟ تو جو چیز یا تکے میں آ گئی, یا پلانڈ آ گئی, یا پرنسپلی آ گئی ہیں 18-20 سال کی عمر تک, یا 16 سال کی عمر, اسی کو کنٹینیو کر کے لکھیں. تو اپنے اندر اس چیز کسی سے آڈٹ کرائیں, اپنا کسی بڑے آدمی سے یا کسی پروفیشنل ٹیچر سے یا استاد سے اپنا آڈٹ کرائیں, یا کسی رہبر سے آڈٹ کرائیں کہ جی مجھے چیک کریں میرے اندر کون کون سی ٹریٹ اس عمر میں کہاں تک پہنچ چکی. وہ پھر آپ کو وہاں پر بتا سکتا ہے کہ جی میری نظر میں آپ کو ان ایسپیکٹس کو لے کے جانا چاہیے, اور ان ایسپیکٹس کو بھی آپ نہ چھیڑیں. یہ ایسپیکٹس جب آپ کے 70 تک ایکسل ہو جائیں گے نا, تو یہ 30-20% والے نا پھر آپ ان کو پرسو کر لیجیے گا. کیونکہ اگر آپ اسکریچ سے لے کے آئیں گے 18-19 سال کی عمر کے اوپر, بھائی جان تو دنیا تو تیز ہے بہت زیادہ, فیملی ہے, شادی کرنی ہے, پیسے کمانے ہیں,
جابس کرنی ہے, وہ سارا معاملہ کہاں رہے گا. پھر پیئر پریشر اور فیملی پریشر اتنا آ جائے گا, پھر آپ کے خواب ڈریمز وغیرہ نا یہ ہوا میں ہو جانے. تو 18-19 سال کی عمر میں بھی کہنا نا فالو دا ڈریم, ایسے نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو گو وتھ 60-40 رسک, 90-10 کا رسک نہیں لیجیے گا. یہ میری ایڈوائس ہے آپ کہ 90% کچھ امپروو اور میچور نہیں ہوا اور پھر بھی آپ نے اس فیلڈ میں ہاتھ ڈال دیا. پھر یاد رکھیے گا کہ آپ کا فزیولوجیکل مسل بہت ایکسرٹ ہوگا برداشت کا. ہاں جی. Abhi, next question is how to train kids from childhood to become a good human being and a good Muslim. ہاؤ ٹو ٹرین کڈس, بہت سبجیکٹو سوال, بہت بڑا ہے. ہاں, پورا انسان بنانا ہے آپ نے. ہاؤ ٹو ٹرین کڈس ٹو بی اے گڈ مسلم. یہ گڈ مسلم بھی چھوڑیں, پورا پیکج بات کریں. مسلمان ہوتا ہی گڈ ہے, ہونا چاہیے گڈ, اور بھی بہت کچھ ہوتی ہے. گڈ مسلم ایک صبر پہ سوال ہے, پروڈکٹیو مسلم کہیں گے. ہاں, جو پروفیشن مجھے پسند آتا ہے وہ پیرنٹس کو پسند نہیں آتا, اب اس میں کتنا صبر کریں. جو پروفیشن مجھے سمجھ میں آتا ہے اس کو پیرنٹس کو سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ پروفیشن کی بات نہیں ہے. اکثر شادیوں کے رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو لڑکی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا پیرنٹس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو زندگی کے اندر اصل سوال یہ ہے, میری پسند اور ماں باپ کی پسند اگر ٹکرا جائے تو بھیا میں کروں کیا. تو میرا آپ کو اس کے اوپر ٹپ یہ ہے, دیکھیں بھائی جان, زندگی کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں یہ موویوں میں یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ ڈالی ووڈ جو چل رہی ہوتی ہے نا, جس کے اندر فل آخری کی اینڈنگ سین کے بعد بتاتے نہیں ہے کیا ہو رہا تھا. یہ افسانوں سے باہر نکلے, یہ فکشن سے باہر نکلے. میں آپ کو پروفیشنل, پریکٹیکل اور میچور بات کروں گا, بچوں والی بات نہیں کروں گا. زندگی رشتے داروں کے ساتھ جینے کا نام ہے, ماں باپ کے ساتھ جینے کا نام بھی ہے, فیملی کے ساتھ جینے کا نام بھی ہے, اور اپنی پسند کی چیز کے ساتھ بھی جینے کا نام ہے. اگر ہر چیز ہی ماں باپ اور فیملی کی پسند پہ لے کے چلے جائیں گے تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. جو آپ کی پسند کی چیز نہیں ہے وہ آ گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. اور اگر آپ اپنی ہی پسند کے پیچھے پورا لگ جائیں گے اور پوری دنیا کو برباد کر کے اپنی پسند پوری کریں گے تو اینڈ میں آپ کو سپورٹ کچھ نہیں ملنی. تو بیچ کی راہ, اللہ قرآن میں کہتا ہے وابتغی بین ذالک سبیلا, بیچ کا رستہ. وی آر دا مڈل امہ, وی آر دی امہ آف دا مڈل اسٹینڈ, سو گو تھرو دا مڈل. آپ نے وہ پروفیشن جو ماں باپ کو سمجھ نہیں آ رہا اگر لینا ہے نا, تو میری ٹپس اس پر یہ ہے, منہ بند ٹیپ بند. پروفیشن کنونس کرانا بند کرائیں. جی یہ بڑا اچھا ہے, اس میں پیسے بڑے اچھے ملیں گے, نام اور بھائی جان وہ 50-50 60 عمر کی عمر کے اور مارے کھا کے پہنچیں گے. یہ آج کے جو جوان جو بیٹھے ہوتے ہیں نا سمجھانے کے لیے, یو نو موم آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس. اور بھائی انہوں سمجھ نہیں آنی گل دی, ہی ول ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. کیا کریں, خاموشی سے جتنے عرصے تک تانے پڑتے رہیں سنتے رہیں, جتنے عرصے تک انسیکیورٹی ملے سنتے رہیں, جتنے عرصے تک فیملی کے اندر آپ کو قبولیت نہیں ملے برداشت کریں, خاموش رہیں. جب رزلٹ آئے گا, پیسے آئیں گے, تعریف آئے گی اور لوگوں کے منہ سے آئے گی نا کہ یار تیرا پتر تے بڑا کام کرتا پہ, وہ خود ہی کنونس ہو جائے. تو میرا پہلا ٹپ یہ ہے, اسٹاپ کنونسنگ یور پیرنٹس. اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا بند کریں, ان کو ریزلٹس لا کے دکھائیں. جنریشن گیپ اور جو بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں ان کو باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ انہوں نے 60-70s میں اپنی ماریں کھائی ہوتی ہیں. آپ نہیں سمجھ سکتے اس دور کے حالات کیا تھے. وہ ان کے اندر ڈر بھی ہوتا ہے, ان کے اپنے حالات تھے جس طرح وہ پہنچے ہیں یہاں. تو کیا کریں, خاموشی سے کام کریں, وہ کرتے. دوسرا, آپ چاہتے ہیں جی پیرنٹس کی سپورٹ بھی ملے, پیسہ بھی ملے, اور وہ بھی ہو اور وہ بھی ہو, تو بھائی جان پھر آپ یہ یاد رکھیں, پھر آپ نے وہ پروفیشن لینا جس کے اندر آپ کو ان کی کنوینئنس بھی رکھنی پڑے گی. ماں باپ سے پیسہ بھی لینا ہے, فیس بھی لینی ہے, اور پھر ان کی مقصد کی چیزیں لگیں. پھر آپ ان کو سمجھانے کے لیے خود نہ آئیں. سیکنڈ بڑی ٹپ, ماں باپ کو کبھی خود نہیں سمجھاتے, ماں باپ کو ایک اور ماں باپ کے تھرو سمجھاتے ہیں. گیٹ سم ادر پیرنٹس یا سینئر پیپل جو آ کے انہیں سمجھائیں تو وہ کنونس ہو جائیں گے. تیسری بات, ماں باپ کیوں نہیں بچوں کی بات سنتے؟ میں آپ کو سیدھا ریزن بتاؤں. بیٹا کیونکہ جب تو اس دنیا میں آیا تھا نا تو بغیر کپڑوں کے تھا. انہوں نے تجھے اس ننگی حالت سے لے کے نا 24 سال کی عمر میں سارے بھنڈ مارتے ہوئے روز دیکھا. They have seen you make errors every day. They know you very well. کہتے ہیں نا, ہمارے والد صاحب تو کہتے تھے, اور نارملی بیٹے کا باپ کو ضرور پتا ہوتا ہے, بیٹے کو باپ کا پتا ہو نہ ہو لیکن باپ کو ضرور پتا ہے میری کون سی نسل کس ٹائپ کی ہے. تو بیٹا انہوں نے آپ کو 20-22 سال سے نا ہر چیز صبح شام کرتے ہوئے دیکھا. اچانک جب آپ اپنے اس بے ڈھنگے پن, بدتمیز پن, اممیچور پن, انڈسپلن پن, نہ صبح ٹائم پہ اٹھنا, نہ کھانے کا خیال رکھنا, نہ آنے جانے کی تمیز, نہ کپڑوں کا ڈھنگ, جب اس کے بیچ میں آپ کیا کہتے ہیں نا, یو نو مام, یو نو ڈیڈ, آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس, انہیں نہیں سمجھ میں آئے گا بھائی جان. تو اپنے ڈریم سمجھانے کے لیے ڈریم بلڈرز لے کے آتے ہیں جو انہیں کنونس کرے. ہر چیز ہر کسی کو خود کنونس کرنے کی نہیں ہوتی. دوسری بات ہے, آخری آپشن لے کے اگر اپنے رستے پہ جانا ہے تو بھائی جان پھر فیلئر بھی آپ کا, بربادی بھی آپ کی, ٹینشن بھی آپ کی, اسٹریس بھی آپ کا, رونا نہیں. پیکیج کا پیکیج تھا.
چل گئے تو وہ آپ کو ضرور ایکسیپٹ کر لیں گے, نہیں چلے تو یاد رکھیے گا باپ کے پیر کے نیچے کی جو مٹی ہے نا وہ پڑے گی ضرور آپ کے سر کے اوپر. فیصلہ آپ کا. Go for next question. Yes, we'll go for the next question. Okay, fine. How do you motivate yourself as a leader? How do you motivate yourself? Vision. ویژن کی بڑائی ہوتی ہے جو انسان کو کھڑا رکھتی ہے. تیر چل رہے ہوں گے سینے کے اوپر, چھلی ہوں گے, میں نے آپ کو آج بتایا نا صبر ہی صبر, صبر کرتے کرتے صبر تھک جائے گا آگے سے. کیا چیز کا ہے, مجھے پوچھا نا کسی نے زندگی کے اندر ایک دفعہ کہ شیخ آپ کے ساتھ اتنے مسائل ہوئے ہیں لائف میں, آپ جو باتیں کرتے ہیں کتنا پورا پاکستان سے باہر اب تو انٹرنیشنل دنیا بولتی ہیں, یہ باتیں کہاں سے لے کے آتے ہیں, لمحے تو وہ ہوتے ہیں, لمحے تو وہ ہوتے ہیں, کہاں سے آتی ہیں باتیں. اب بھائی کلیجہ پھٹا ہوا اندر سے, کلیجہ جلا ہوا اندر سے, مارے کھائی ہیں, کنوینئنس زونز چھوڑے, کمفرٹ زون چھوڑے, ہجرتیں کی ہیں, ٹینشنیں لی ہیں, جنگیں لی ہیں اپنے آپ سے جنگیں لیتے رہے نا ساری زندگی. تو وہ کیا چیز, ایک نے مجھ سے پوچھا آ کے میرے ادارے میں ایک دفعہ بیٹھا تھا, واٹ کیپٹ یو گوئنگ شیخ. آئی ٹولڈ دیم اٹ واز دا گرینڈیوسٹی آف مائی ویژن. میری منزل کی بڑائی اتنی آگئی تھی, اللہ اتنا بڑا تھا کہ میری ذات بہت چھوٹی تھی اس کے. لگی مجھے بہت ہرٹ, مجھے بہت ہوتا تھا, بٹ آئی یوز ٹو سے یار اللہ بڑا ہے میں بڑا نہیں. اور جب آپ یہ سوچ کے فیلڈ میں آ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار وٹ ایور آئی ایم کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سسٹم, میری ذات کا تو بات ہی نہیں ہے. ایک ماں کا لال ضائع ہو رہا ہے نا, ایک ماں کا لال شہید ہو رہا ہے, ہونے دے. اگر میرے جیسے ایک ماں کا لال بھی اگر اس دنیا میں اپنی زندگی 100% ایگزرٹ کر کے کوئی 1% بھی کچھ مینیفیسٹ کر گیا دین کے نام پر ریوائیو کرنے کے اندر, کتنا ایک تو امت کو کتنا فائدہ ہو جائے گا, میرے پیرنٹس کو کتنا آخرت میں فخر ہوگا, میں ان کی قبر کی ٹھنڈک ہو, میں کتنے سکون سے مروں گا کہ یار میں نے میری سینے کے اندر سے روشنیوں نے کتنی دنیا کو اجالا دیا. اور سب سے بڑی بات ہے اللہ بڑا تھا. اللہ مجھ سے جب پوچھے گا قیامت کے دن کیا کر کے آئے, تو میں بولوں گا اللہ پہاڑ تو بن نہیں سکا, ایک کیل بنا. جب تیرے دشمنوں نے میرے پہ پیر رکھا دبا کے چبا میں ان کو ہلا کے آیا میں سب کو, اگرچہ آدمی بہت کمزور تھا, یہی میں کر سکا. یہ مجھے کسی نے جواب دیا تھا ایک دفعہ, میں نے اس سے پوچھا کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کام, کیوں کر رہے ہیں آپ یہ کام, دشمن تو اتنا بڑا ہے, کیسے جیتیں گے. تو اس نے بولا استاد جی یا شیخ بولا یا آتے بھائی بولا, پتہ نہیں مجھے نہیں یاد, اس نے بولا مر تو ہم نے جانا ہے آتے بھائی, لیکن جب وہ پیر رکھے نا, میں چھوٹی سی کیل بننا چاہتا ہوں مسلمانوں کے لیے, جب وہ پیر رکھے نا تو اسے پتہ چلا کہ کسی قلعہ تو میرا برباد ہو جائے گا جو میں اپنا کام کر کے کھڑا کر رہا ہوں اللہ کے لیے, جب وہ پیر رکھے نا تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے میں اسے چبوں گا نا یا چبوں گی, شاید اس کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں امت تو تباہ ہو ہی رہی تھی, دین تو برباد ہو رہا تھا, سویلائزیشن وار میں ہم مارے کھا ہی رہے تھے. چلو میں نے تو اپنا لاسٹ اسٹینڈ اپنا اچھا دے دیا, میں خاموش, آنسو نکل گئے میرے کلیجے کے اندر سے کہ یار یہ دیکھو یار کچھ نہیں اور ہمت کر کے یہ بیٹھی ہے اور بیٹھا ہے, اور میں اتنا بڑا آدمی ہو کے ہمت نہیں کر رہا آگے سے. بس اگر سارے ہی ہمت ہار جائیں گے تو پھر جنگ احد میں اٹھانا کس نے تھا, قوم کو زندہ کس نے کرنا ہے, قوم کو جگانا کس نے, کہ اپنا ماضی دیکھو, اپنا پاس دیکھو, اپنی عزتیں دیکھو. مطلب حیرت کی بات ہے جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہے, اس کی مثال آپ ایسے دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جی 500 ایکڑ کی زمین ہے ابھی اگر فار ایگزامپل, اور ہم بادشاہ ہیں اپنے علاقے کے یہاں پر, اور کل ہم کسی کے گھر کی ملازمت کر رہے ہوں, تو کیا سوچے گا ایک بادشاہ, the ones who are the kings of the world are right now nothing but slaves of the modern world. کیسے قبول کر لیا امت نے, کیسے ہم ان کے تھلے لگے, مگر اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کا طریقہ کار وہی سوچا ہوا, اللہ ان کو برباد کر دے, ان پہ گولے برسا دے, کرونا برسا دے. نہیں, we have to turn back the way we need to turn back. یہ چیز آپ کو اٹھاتی ہے کہ یار میرا پاس دیکھیں, since the big, کسی برانڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا since 1962, since 1878, since the beginning of time in the world. آدم علیہ السلام سے ہمارا تعلق, we are the most oldest brand of spirituality in the world. یہ حال ہمارا ہوا کہ ادھر سے بھی مار رہے ہیں, ادھر سے بھی مار رہے ہیں, ادھر سے بھی, ہر جگہ سے مار پڑ رہی. تو کیسے کہ انسان ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد صرف اس لیے کہ اس کے 4 بچی اور ایک بیوی اور ایک گھر ہے اچھا سا, and that's it, and it doesn't matter کہ ہزاروں گھروں کے دیے بجھ جائیں اور میرے گھر کی لائٹ جلتی رہے. کیسے زندہ رہے گا ایک انسان, بغیر رہتا ہے آدمی کیا. تو خاموشی کے اندر نا وہ درد اتارے ہیں. جب آپ امت کا درد اتاریں گے نا, جب مسلمانوں کا درد اتاریں گے اپنے اندر, تو اس کو پالنا سیکھیں. یہ منہ بند ہی نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ادھر ایک ویڈیو دیکھی, وہاں اسٹیٹس اپڈیٹ ہو گیا. ہاں میں نے 15 12 سال بھائی زہر پالا ہوا اندر, وہ چیز ہمیں موٹیویٹڈ رکھتی تھی کہ نہیں بھائی کرنا ہی کرنا ہے,
کرنا ہی کرنا ہے. ابھی مجھے پتا بھی نہیں ہے امام کون ہے جس سے میں بات کروں, مجھے کیا پتا کون بیٹھا ہے. کرنا ہے بھائی, کرنا ہے سو کرنا ہے, جتنا بھی بیچ جا ڈال سکتے کرنا تو ہے نا. یہ چیز ویژن کی گرینڈیوسٹی, منزل کی بڑائی انسان کو کہتی ہے کہ قدم نہیں تیرے ڈگمگا سکتے آگے. نیکسٹ Last question. لاسٹ کوشچن. How to overcome bad habits if you are failing again and again? What if nafs dominates? اپنی بیڈ ہیبٹس کو کیسے کانکر کریں, بار بار فیل ہو رہے ہیں مگر نفس جو ہے Dominate کر رہا ہے. اس کو, یہ اس شخص کو, ایک انسان اپنی بری عادتوں کو کیسے سمجھے جب نفس اس پہ ڈومینیٹ کرے. اور فیلئر کے بعد بیزتی پہ بیزتیاں ہو رہی ہیں. جس انسان کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے نا, اس کا اپنے آپ کی عزت کرنا بہت لو ہوتا ہے, اسے اپنے انجاموں کی بےعزتیوں اور ذلتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. سو اس لیے وہ اپنی عادتیں نہیں بدلتا. اگر عادت اس لیے نہیں بدل رہا کہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے, عادت اس لیے نہیں بدل رہا کہ ابھی اینالائز کر رہا ہے, تو بات اور ہے. اسٹریٹ فیلئر آ رہا ہے اور بری حرکت کی وجہ سے اور عادت کی وجہ سے آ رہا ہے, اور پھر بھی لیزی ہو کے بیٹھا کہ جی میں نے, یہ ایک چھوٹا سیلف اسٹیم والا آدمی, بیکاز اٹ ڈزنٹ میٹر. کوئی اس پہ کیچڑ اچھال دے, کوئی اس پہ بات کر دے, کوئی اس کو ذلیل کر دے, لوگ محفل میں بیٹھ کے اس کی شکست کا مذاق اڑائیں. یہ اسٹارٹنگ میں تو ہر لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے, مگر ہر وقت ہی وہ ایک ٹاپک بناؤ مذاق کا, ایسے نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ دن بدلتا ہے, قرآن میں آتے ہیں اللہ دن بدلتا ہے لوگوں کے, حالات بدلتا ہے لوگوں کے. ان اللہ لا یغیر ما بانفسکم حتی یغیروا, ان اللہ لا یغیر ما بی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. تو اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتے تب وہ اپنے حالات خود نہیں بدلتے. تو شکست ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے تو اچھی ہے, مگر بےعزتی بن جائے تب بھی ٹھیک ہے. مگر وہ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے ہو رہی ہے اور آدمی صرف کسلان میں بیٹھا ہے کہ ڈزنٹ میٹر. لو سیلف اسٹیم, لو سیلف رسپیکٹ, اپنی عزت نہیں کرتا یہ شخص, اس کو فرق نہیں پڑتا لوگ اس پہ کیچڑ اچھائیں, گوسپ کریں, یہ ٹاک آف دا ٹاؤن نیگیٹولی بن جائے, اٹ ڈزنٹ میٹر. مومن ایسا نہیں ہوتا بھائی. مومن کو اپنے ایک اورا کی فکر بھی ہوتی ہے کہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ اے بیڈ ورڈ آف ماؤتھ اباؤٹ می. اگرچہ ہوگا ضرور, جو نیچرلی ہو جائے وہ ایک اور ہے. خود جا کے آپ بیل مجھے مار نہیں کرتا کہ حرکتیں بار بار کر رہا ہو تاکہ وہ ایک ٹاپک بن جائے. مومن ایسا کیا بھی ہوتا ہے, ہی از ویری کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس. جزاکم اللہ خیر. باقی میں اللہ بلیس آل آف یو. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے. صفا کے کورس کو ذرا اسٹڈی کریے گا. وہ لوگ جو اب اس ٹائم پر ایک بہت عرصے تک ایک لوپ کے اندر ایمانیات اور اپنی اسپرچویلٹی میں بند تھے, اب ذرا تھوڑا ٹیکنیکل گراؤنڈ میں شریعت میں آئیں. شریعت کا ایک اسپرچوئل اینڈ ہے اور شریعت کا ایک بڑا ٹیکنیکل اینڈ ہے, اور وہ ٹیکنیکل اینڈ انسان کو جنگیں جتاتا ہے. You need to come to that, you need to study more, you need to go deep, and inshallah we will revive and rectify the ummah definitely جتنا ہم کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.